अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। तो चलें शुरू करते हैं नावल सो गए हैं चिराग बस्ती के। यह तहरीर है उज़्मा नाज़ली की। हरे भरे लान में फूलों की बहार के दरमियान वो हमेशा की तरह सादगी और संजीदगी का तासर लिए मुलाजम औरतों के मसाइल सुनने में मगन थी। आस पास से बेनियाज सतारा आपी ने जो इसे ढूंढती हुई उधर आ गई थी, रश्क भरी निगाह से उसके परकुशिश और बावकार सरापे पर डाली और खामोशी से उसके पास जा बैठी। उसे शायद इनकी मौजूदगी का भी एहसास नहीं हुआ था। मुझे तुम पर रश्क आता है अरूज, कितनी बामकसद ज़िंदगी गुजारी हो तुम। घर की जिम्मेदारियों के अलावा इन सब का भी कितना ख्याल रहता है तुम में। जब वो सब औरतें एक एक करके चल दी तो उन्होंने कह ही दिया, ख्याल कैसा आप भी, सब गर्ज के रिश्ते हैं, बंदे हैं। वो हंसी, ये अपने दिल की पड़ास निकालना चाहती हैं और इनके दुख बांटते हुए मुझे अपना आप भूलने लगता है। ये साथ दिल को तसल्ली देता है कि दुख दर्द के इस सफ़र में हम अकेले नहीं हैं और लोग भी हम रकाब हैं। इनकी शरबती आंखों में माजी के कर्ब अंगेज लामात का अक्स डोलने लगा। हाँ, तुम्हारा दुख भूलने वाला तो नहीं है, मगर सब्र के सिवा और क्या कर सकती हो, उन्होंने अफसरदगी से कहा। आपको मेरे नुकसान का अंदाज़ा ही नहीं है। सब्र की बारी सिल दिल में उमड़ते तूफान को किस तरह दबाए हुए है आप जान ही नहीं सकती है। गहरी सर्द आ भरते हुए उसने निगाह झुका ली। बहुत कुछ खो कर भी कुछ न कुछ तो पा लिया है तुमने। ये जो नेमतें मैसर हैं इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती हो। खुश रहना सीखो, ये भी ज़रूरी है। वो खामोशी से इनकी बातों को हमेशा की तरह सुनती रही और इनके कहने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। वो जो उसके हालात की असलियत से वाकिफ नहीं थी, इन्हें कैसे खबर हो सकती थी कि इसका मुर्दा दिल खुशी के मफहूम से अब बहुत कम मुगा होता है। फिर तुम क्या कहती हो, आफिया के रिश्ते का क्या जवाब दूँ उन लोगों को? तो बज़ाहिर अच्छे हैं, इन्हें अपने आने का मकसद याद आ गया। फिर इसकी कैफियत महसूस करते हुए मौजू पलटना चाहा था। बस तो फिर हाँ कर दें, होना तो वही है जो इसकी किस्मत के खाने में दर्द हो चुका है। दुआ करें खुदा उसे खुशियों से नवाजे, दिल का सुख दे। ये बहुत बड़ी नेमत है जिंदा रहने के लिए। उसने खुलूस से दिल से मशवरा दिया। सुर्ख ईंटों की रोश पर ठहरे महरूज अली खान ने इसके हर लफ्ज़ को बागूर सुना, महसूस किया और एक मलूल सी निगाह इनके बेतासर चेहरे पर डाली और पछतावे का बोझ समेटे बोझल कदमों से ड्राइवर की तरफ बढ़ गया। जहां ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसका मुंतज़र था। शाम को वह निस्बतन जल्दी घर आ गया। इत्तफाक ही था कि इस वक्त माली की बीवी इसके पास बैठी अपनी बेटी के दुखड़े सुना रही थी, जिसका शोर इस पर सख्ती करता था। वो उसे तसल्ली दे रही थी, मगर न जाने क्यों उसे इसकी कोई बात पसंद ही नहीं आती थी। अंदर दाखिल होकर पुश्त पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके गालबन अपने गुस्से की शिद्दत से आगाह करना चाह रहा था। माली की बीवी घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसे देखकर फ़ौरन बाई चलेगी, मगर इसके सुकून में बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं आया। हजार बार मना किया है तुम्हें, मत बैठा करो इन लोगों के दरमियान, अपनी ही नहीं तो मेरी इज्जत का कुछ ख्याल कर लिया करो। मगर इज्जत कैसे बनाई जाती है ये तुम क्या जानो। अरूज ने चूं का लम्हा भर के लिए इसकी तरफ देखा। उसकी सारी अकड़ बस यही तक थी। वो इसकी निगाहों को काट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रास्ते में रखी हुई कुर्सी को धकेलता हुआ वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या चाहते हो तुम? हम वक्तन कर तुम्हारे सामने खड़ी रहूं या फिर तुम्हारी अन्ना की तस्कीन की खातर गड़गड़ाती रहूं? ना जाने क्यों मुझे यकीन है वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें मेरे तमाम कर्ज चुकाने होंगे। वो हिलते हुए पर्दे पर निगाहें जमाए अंदर लगी आग को कम करने में मसरूफ़ थी। पहले पहल वो इसकी हर बात का तुर्की बा तुर्की जवाब दिया करती थी, अब जैसे खामोश सी हो गई थी। मामूल सा बन गया था अपनी मजबूरियों से समझौता करने का और कुव्वत से बर्दाश्त आजमाने का। उसकी बेटी फातिमा उसे आवाज़ें दे रही थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई रुक सी गई। सतारा आप ही खड़ी थी। इनकी निगाहों में अनगिनत सवाल थे जिनका जवाब देना इसके लिए मुमकिन नहीं था। वो नज़रें चुराए बाहर निकल गई। इतनी खूबसूरत और सलीकामंद बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। तुम ऐसे तो नहीं थे महरोज। उसे तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है, कदर करो उसकी। क्यों करते हो ऐसा? सतारा अपनी दास्त में उसे समझाने चली आई थी, मगर उनकी झंझलाहट को और बढ़ा दिया।
2 गिलास पानी पी कर भी इसके अंदर की वहशत कम ना हो सकी। घुटन के बढ़ते हुए सांस को दबाने के लिए इसने स्टडी रूम की सारी खिड़कियां खोल दी और काउच पर नीम दराज हो गया। क्यों करता हूँ मैं ऐसा इतने बरसों में? गालबन पहली बार उसने कदरे फुर्सत से सोचा था। और वो क्यों हर वक्त मजलूमियत का इश्तिहार बनी रहती है? अपनी मजबूरी का सौदा किया है उसने। कम अज़ कम तमाम उम्र मुझे अपने ऊपर मसलत करने का फ़ैसला तो इसका अपना था। फिर ये सो किस लिए वो दिल की तसल्ली के लिए कमज़ोर दलीलें देने लगा था। मुस्तरब सा उठ बैठा और सिगरेट सुलगाने के लिए लाइटर जलाया और अंधेरे कमरे में इसकी रोशनी ने मध्यम सा उजाला बिखेर दिया। सामने बने शोकेस में इसकी अक्स नुमाया हो गया। बेसाख्ता जीब उसकी तरफ मतवज्जो हो गया। खुद अपने आप से अजीब लग रहा था। हकीकत यह है महरोज़ अली ख़ान कि तुम खौफजदा हो कि तुम्हारा राज फाश ना कर दे। इस माशरे में जो मकाम तुम्हें हासिल हुआ है उसे खाक में ना मिला दे। इंसान ही है ना जो इंतकाम पर उतर आए तो इज़्ज़त और ज़िल्लत का दरमियानी फ़र्क क्या मायने रखता है? इसलिए तुम इसके मेल जोल करना पसंद करते हो, इसके सब्र पर जंजला जाते हो, अपना आप बहुत छोटा लगने लगता है। तुम्हें महरोज़ के हाथ से लाइटर छूट गया और 2 हाथों से सर थाम लिया। बाज़ औक़ात इंसान जानते को जितना इसकी तलाश में दुखों का अजाब खरीद लेता है, उसने भी सारा नुकसान अपनी ज़िद और गुस्से के हाथों उठाया हुआ था, वरना वो कभी ज़िंदगी की तमाम रनाइयों से भरपूर नौजवान था। हो तारा आपी तशरीफ़ फरमाएँ। घर में दिल नहीं लगता आपका कहीं तो पंखे वाले दोनों कमरे आपके शोए नामदार को किराए पर उठवा दूँ। महरोज़ अली ख़ान शौक़ी से चहका। कमाई का कोई मौका हाथ से जाने ना देना। हम क्यों दें किराया? हमारी तो खाला का घर है, जब तक चाहे रह सकते हैं। वो मुस्कराई। ख्वाह ये घर दमाद बनाने के कायल नहीं है हम। और वो जो कल बरसों तक आपकी भाभी आ जाएगी वो क्या कहेगी? कैसे लोटों से पाला पड़ा है इसकी ज़बान चल पड़ी थी। कल परसों तक भाभी सितारा आपी के साथ अम्मा भी बेसाख्ता हंस पड़ी थी। आसमान से टपक पड़े। भाभी मैं लाऊंगी तो आएगी ना? रहने दें, आप क्या लाएंगी? ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। यूं भी आपकी नज़र इंतखाब हमेशा से ही खासी भारी बरगम शख्सियात पर जा ठहरती हैं। बेचारे नवीद भाई को तो इनके मोटापे समेत हमने कबूल कर लिया, मगर आप मेरे लिए क्या? सितारा आप इन्हें चला कर इसकी बात काटी। मेरे इतने स्मार्ट शोर को तुम मोटा कह रहे हो? वो भी मेरे सामने। उन्होंने मसनूई खफकी से सोफे पर रखा कुशन उसे खींच मारा। वो उठकर बाहर भाग गया। तुम्हें देखते ही से न जाने क्या हो जाता है और पटांग हरकतें करने लगता है। अम्मा ने इसकी नोक झोंक से महफूज होते हुए कहा, रही वही तो ज़िंदगी है खाला, वरना इसका बचपन तो कब का रुखसत हो चुका है। जिस उम्र में लोगों का अपना होश नहीं होता, इसने घर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। हाँ, सारी बात नसीब की। अम्मा ने सर्द आ भरी। हाँ सितारा, याद आया, जल्द ही चली जाना और यूं अकेली ना आया करो कहीं। वो नौजवान लड़कों ने हमेशा तुम्हें उन्होंने धीमी वो तो इन लड़कों ने नहीं छेड़ा तुम्हें? उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा। नहीं खाला, घर तो आपको अच्छा मिल गया है, मगर मल्ला भी तो कुछ पसंद नहीं आया। गली के नुक्कड़ और स्टॉप पर अक्सर ही अजीब और गरीब किस्म के लड़के खड़े होते हैं। मैं नवी से कहूँगी कोई दूसरा घर भी नज़र में रखे, अल्लाह बेहतर करेगा। तो महरोज़ से जिक्र नहीं करना, इसका खून जल्दी जोश में आ जाता है, ख्वाह मखाई गुस्सा करेगा। आप फिक्र ना करें, यूं भी आज नवीद मुझे खुद लेने आएंगे। उसे आता देखकर वो चुप होगी। गो के वो सब कुछ सुन चुका था, मगर लातलकी का मुजाहरा करते हुए हाथ में थामी हुई मिठाई की प्लेट सेंटर टेबल पर रख दी। चलिए अम्मा जान, आज आप भी थोड़ी सी मिठाई चख लें। क्या याद करेंगी आपकी शुगर भी? वो शरारत से गोया हुआ किस खुशी में भाई तारा आपी और अम्मा का मुंह तकने लगी। वो जो कहते हैं ना कि पहले नौकरी और फिर छोकरी, तो बस आपके भाई को भी बलाखिर नौकरी मिल गई। वाकई इतनी देर से क्यों बता रहे हो? कहाँ मिली है जनाब? वो दिल खुशी का इजहार करने लगी। अम्मा ने भी शुक्र अदा किया। एक अखबार के दफ्तर में क्राइम रिपोर्टर लड़की हो ना, ये भी कोई नौकरी है? किसी डंग के शोबे में चले जाते, मसलन शोबिज़, कल्चर रिपोर्टिंग वगैरह वगैरह। उसने बात उचक ली। तो और क्या? आप तो जानती हैं मेरी मंजिल ये नहीं है, मुझे तो बहुत आगे जाना है। वो तवील सांस भरते हुए बोला। इंशाअल्लाह, चलो गुजारा ही सही, तुम्हें इसकी वर्कशॉप की
चीख चीख से तो निजात चख चख से तो निजात मिलेगी। रोज़ कपड़े काले करके आ जाते थे और ये खाला जान की हिम्मत थी जो धो कर देती हैं। अगर होती तुम्हारी बीवी तो बेचारी की कमर तो दूसरे दिन ही जवाब दे जाती। तो बीवी से कौन जालिम कपड़े दिलवाता है, हर रोज़ नया जोड़ा पहन कर चला जाता है। वो बेनियाजी से बोला, हाँ जैसे सुसर की गवर्नमेंट फैक्ट्री चल रही होती है। इन्हें हंसी आ गई, क्या खबर हो ही हो, लेकिन आप क्यों जेलस हो रही हैं? नवीद भाई ने भी आजकल कपड़े से ज़्यादा पैसे करने शुरू कर दिए हैं। उसने मुस्कुराते हुए छेड़ा, मजाल है उनको कोयले की कान में काम नहीं करते, ऑफिस की सीट पर ही बैठना होता है। वो दिन लाजमी एक सूट पहनना चाहिए। वो हंस पड़ी। 2 दिन बाद लाजमी एक सूट पहनना चाहिए। वो हंस पड़ी। तभी तो बेचारे किसी के पास नहीं टपकते देते। आपका रो भी बहुत है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। इसने ठंडी सांस ली। हमदर्दियाँ बाद में कर लेना, पहले तो ज़बरदस्त सी पार्टी होनी चाहिए तुम्हारी जॉब की खुशी में। इंशाल्लाह तुम दुआ करो अल्लाह जल्दी सारे मसले हल कर दे। पार्टी भी ज़रूर होगी। अम्मा बेसाख्ता दुआ की। क्यों पार्टी नहीं हो रही? उसने हाथ हिलाया। महंगाई का दौर है, इसी मिठाई पर इत्तफाक करो। बल्कि मेरा तो ख्याल है थोड़ी बहुत बचा कर नवीद भाई के लिए भी ले जाएं। वो संजीदा बोली, रखो अपने पास। उन्होंने मुस्कुराहट जब्त करते हुए प्लेट इसकी तरफ खसका दी। कंजूस तो तुम पहले ही थे, अब मज़ीद तरक्की कर गए हो। मैं खुद ही खिला दूंगी इनको भी, अगर को हो तो यहाँ तुम्हारे महल्ले में भी बांट दूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ। वो शौकी से मुस्कुराया। और अम्मा आप किधर चल पड़ी? आपी की शानदार ज़ियाफ़त का कुछ बंदोबस्त ही कर लें। उसने बाहर जाती अम्मा को रोकना चाहा जो शुक्राने के नफल अदा करने जा रही थी। बहुत शुक्रिया जनाब, ऐसी अफरा तफरी की नवाजियों से जान नहीं छूटेगी। पार्टी तो होगी चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो भी हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसने कमर सीधी करने की गर्ज से सोफ़ा संभाल लिया। कुछ ही देर बाद उसे खाना खाते वर्कशॉप दोबारा जाना था, जहां वह अपने दोस्त के तावन से 2 वक्त की रोटी कमाने की तंगो दूध करता था। बज्जू अदनान भाई से चीखता हुआ अंदर आया, क्या हर वक्त असाब किताब में उलझी रहती हो? कुछ बाहर की भी खबर में रखा करो। अली भाई आए हैं। और अपने दोस्त के साथ आखिरी जुमला उसने सरगुशाना अंदाज में किया। तो मैं क्या करूं? अचार डालूं उसका? वो जो सवाल हल करने में उलझी हुई थी मुंह बनाकर बोली, अचार तो जनाब अम्मी डालेंगी आपका, और वो भी सब्ज़ मिर्च मसालेदार। वो शौकी से कहता हुआ मेज़ पर नीर पर बुक, क्यों मैंने क्या किया? उसने घबराकर इसे बगूर देखा। अगर आपको याद होगा तो कोई घंटा भर पहले आपने प्रेशर कुकर में गोश्त गलाने के लिए चढ़ाया था, जिसके जलने की बू अब सारे घर में फैल चुकी है। वो इत्मीनान से मुस्कराया। मारे गए। वो माथा पीटती सर पीट किचन की तरफ दौड़ी, जहाँ सना जला हुआ गोश्त निकाले और प्रेशर कुकर साफ करने में मशगूल थी। एग्जॉस्ट फैन चलने के बावजूद जलने की तेज़ बू आ रही थी। सना ने जल्दी से दोबारा मसाला तैयार करके फ्रीज़र से गोश्त लाकर पकाने के लिए रख दिया। यू आर सो स्वीट सना, तसल्ली पाते ही उसने सना के दोनों गालों को छूते हुए कहा, आपका भी शुक्रिया। ये काम बढ़ाने का। पहले ये बताएं कि इसको कहाँ गायब किया जाए? वो जले हुए गोश्त की तरफ इशारा करते हुए बोली, ठहरो अदनान से कहती हूँ कहीं बाहर फेंक आए जहाँ कुत्ते बिल्लियाँ खा जाएं। इत्तलान अर्ज़ है कि कुत्ते बिल्लियाँ भी अब खासी समझदार हो चुकी हैं, बदमज़ा और जली हुई चीज़ों में तमीज़ करना जानते हैं। अली की शोख आवाज़ अकब से उभरी तो वो पलट कर उसे घूरने लगी। तुम्हें कब से खबर होने लगी है कुत्ते बिल्लियों के मिजाज की? तो पकड़ो प्लेट खाली करके लाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बाहर बेल हो रही है। गालबन अज़रा आंटी तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो बेनियाजी से बोला, उफ़ो अली भाई जल्दी जाइए ना, वरना मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और बच्चों को डांट अलग पड़ेगी। सना अम्मी के आने का सुनकर सटपटा कर बोली, डांट पड़ी नहीं भी चाहिए, हक बनता है। इसने चढ़ाया। सना अम्मी के आने का सुनकर सटपटा कर बोली, तुम पिलाओगी? चढ़ाया। अच्छा तो ला दो, वो एक शर्त है, मगर मेरी चाय तुम पिलाओगे आज मुझे? वो अरूज की तरफ इशारा करता हुआ किचन के अकबी दरवाजे से बाहर चला गया। किस कदर मतलबी होता जा रहा है, हर बात शरायता करता है। वो बड़बड़ाती हुई बैरूनी गेट खोलने चल दी। अम्मी थोड़ी देर कबल ही पड़ोस में किसी के इयादत की गर्ज से गई थी, जो इतनी देर में ही अफरा तफरी फैल गई। किचन का काम संभालना उसके लिए तकलीफ दे मरहला था और इन्हीं हरकतों पर उसे बेबाऊ की सुनने को मिलती थी। गेट खोलते अम्मी का चेहरा तो नज़र नहीं आया, अलबत्ता आसमा की फ्रेंड खड़ी थी जो इसकी कापी वापस करने आई थी। वो सुकून का सांस लेते हुए कमरे में चली आई। चलो अपना वादा पूरा करो, जल्दी से चाय पिलाओ, मेरे साथ एक अदद मेहमान भी है।
علی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا. ثنا بنا دے گی, میرا کل ٹیسٹ ہے, مجھے ابھی بہت سا کام کرنا ہے. اس نے جان چھڑانا چاہیے. مجھے پتا تھا تم یہی کہو گی, کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ میتھ اسٹیٹس تمہارے بس کا روگ نہیں ہے, سیدھے سیدھے اکنامکس پڑھو اور چولہا سنبھالو, آخر کل کو یہی کام تو کرنا ہے. خواہ کب تک مجھے چائے پلائے گی ثنا, کب تک مجھے چائے پلائے گی؟ خدا کے لیے علی میرا دماغ خالی نہ کرو. اس نے جھنجھلا کر ہاتھ جوڑے. تم خود کچھ بنو نہ بنو, مجھے بننے دو گے؟ تمہارا تو مجھے پتہ نہیں, مگر میں جو بننا چاہوں گی تمہیں ضرور بن کر دکھاؤں گا. وہ یکدم سنجیدہ ہوا. مثلاً کیا بننا چاہتے ہو تم؟ ذرا سمجھے تو پتہ چلے. وہ اسے گورنے لگی. دلہا, اس نے اس قدر بے ساختی سے کہا کہ اسے بھی ہنسی آ گئی. مجھے پتہ تھا تمہارے یہی خیالات ہوں گے تمہارے, اور اب جاؤ یہاں سے, مجھے پڑھنے دو. وہ کوئی کام عوام کرتے نہیں, اور تم جب دیکھو آوارہ گردی کرتے ہوئے بھی میں خدمت خلق ہو جاتی ہے. میرے دوست کو انکل جلال سے کام تھا, اس کے کوئی قریبی عزیز آج کل ان کی تحویل میں مہمان نوازی کا ناجائز لطف اٹھا رہے ہیں. معصوم کو بہت سمجھایا کہ وہ میرے انکل وہ کر بھی ایسے مسائل پر بات کرنا پسند نہیں کرتے. ہماری کئی تاریخی جنگیں ہو چکی ہیں اس موضوع پر بحث کرتے کرتے, مگر اس کی سمجھ شریف میں میری بات نہیں آئی. بیٹھا اپنی بے عزتی کروانے کے لیے. اس کا لہجہ قطعی غیر سنجیدہ تھا, مگر عروج کو معاملے کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا. علی تم ابو سے بحث میں نہ الجھ جانا, تمہارے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. اس نے دھیمی آواز میں اسے سمجھانا چاہے. اسے جہاں ابو کے غصے سے ڈر لگتا تھا وہاں علی کی ناراضگی بھی ناقابل برداشت تھی. اس کے پیچھے وہ لطیف جذبات تھے جو ان دونوں کے درمیان قائم ہو جانے والے بندھن کی صورت میں خود بخود دل میں اجاگر ہو چکے تھے. فیصلہ بڑوں کا تھا, مگر انہیں دل سے قبول تھا. یہ نظریاتی لڑائی تو اکثر ہوتی رہا کرے گی. وہ جس ذمہ دار پوسٹ پر ہوں اس نے ایسے ہتھکنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے. ان فرسودہ اور بری رسومات کو کوئی تو ختم کرے. بے گناہوں پر تشدد کر کے ان کے ساتھ کیا آئے گا, سوائے اس کے کہ وہ اپنے خائفین کی تعداد میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. وہ سنجیدگی سے بولا, یہ نظام کی تبدیلی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے بات ختم کرنا چاہیے کہ وہ اس کے خیالات سے ہمیشہ ہی سے متفق رہی تھی. ابو کے رویے کی شکایت بہت سے لوگوں کو تھی, اور وہ اپنے حلقے میں سخت مزاج اڑیل قسم کے DSP کے طور پر مشہور تھے. بیشتر لوگوں کی رائے ان کے بارے میں ٹھیک نہیں تھی. وہ اکثر دل میں گڑتی رہتی, مگر کہیں سمجھانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. علی کی انصاف پسند طبیعت بھی اکثر ان کی ناانصافیوں پر احتجاج کرنے لگتی تھی, اور اس کے دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا, کہیں یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. مت بولو, عروج اور اسی نظام کا حصہ ہیں اور اپنے رویے سے کوئی نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. اسے خاموش دیکھ کر بولا تھا, بہرحال تم ذرا طریقے سے بات کرنا, افراتفری نہ کرنا. ابو ہر بار تمہاری کڑوی کسیلی باتیں اچھی نہیں لگتی. اس نے رسانیت سے کہا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا تمہارا داخلہ ہی بند ہو جائے, اور یہ تمہارے حق میں غالباً اچھی بات نہیں ہوگی. اس نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا. خیر وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, کیونکہ نکما نہیں ہوں. پتہ ہے مجھ سے اچھا دماد نہیں کہیں ملے گا, اور مل بھی نہیں سکتا. اس نے تراہٹ سے شرٹ کے کالر اوپر کر لیے. اللہ رے اللہ, خوش فہمی. عروج سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا. جانتے ہو گزشتہ دنوں میرے لیے ایک کیپٹن کا پرپوزل آیا تھا. تقدیر میں اس قدر ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا کہ بس اس کی گورتی نگاہوں کو خاطر میں لائے بغیر وہ بے نیازی سے مسکراتی رہی. پھر یہ ہوا کہ مجھے تمہارا خیال آ گیا. بہت بہت شکریہ. کسی بہانے تمہیں میرا خیال تو آیا, چاہے اس آلووال کیپٹن کے صدقے ہی سے. وہ جل کر بولا, خبردار جو اب کمرے سے قدم باہر نکالا, تمہارے روب ڈالنے سے میرے پرستاروں میں کمی تو نہیں آ جائے گی. وہ اسے بھرپور طریقے سے چڑھانے لگی. جیلس ہو رہی ہو نا تم؟ میں جیلس ہونے والوں میں سے نہیں. ایسی ویسی کہیں پرستار میری ہیں جیب میں رہتی ہیں. ہاں وہ ان میں سے سرپرست وہ آپ کی خالہ زاد سلمہ ہے, جن کے حوالے بنش کی انٹی دیا کرتی تھی. اس کی اثردار نگاہیں بھی دیکھی ہوتی ہیں. وہ ہنستی رہی, اسے تاؤ ڈالتی رہی. کرتا ہوں تمہارا کوئی پکا بندوبست. وہ عدنان کے بلانے پر جھنجھلا کر اٹھ گیا تو عروج نے بھی شکر ادا کیا. ستارہ آپی, میں چاہتا ہوں کہ اماں
کے پاس فل ٹائم ملازمہ کا بندوبست ہو جائے، مجھے دیر سویر ہو جایا کرے گی اور آپ کا بھی روزانہ مشکل ہے۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ستارہ آپی گزشتہ 2-3 دن سے مسلسل ان کی خبر گیری کے لیے چلی آتی تھی۔ آج بھی انہیں بچوں کے اسکول ٹائم سے قبل گھر پہنچنا تھا۔ مہروز انہیں اسٹاپ تک چھوڑنے آیا تھا اور اب وہ دونوں وین کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کہوں گی کبھی کسی سے اگر نظام ہو جائے تو بہت اچھا ہے، میرا بھی دھیان ہر وقت خالہ جان کی طرف رہتا ہے۔ وہ فکر مندی کے بولی۔ یاسر ہے نا میرا دوست مظفر آباد والا، اس سے UNO میں جاب مل گیا۔ کل اچانک ملاقات ہوئی تھی میری اس سے، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اس کی خالی گھر میں ٹھکانہ کر لوں، ایک عدد گنگی ملازمہ بھی ہے ان کے ہاں، کہہ تو رہا تھا کہ بات کرے گا، اگر وہ یہاں آنے پر رضامند ہو جائے تو امریکہ جانے سے قبل رابطہ کرے گا تو یہی کچھ خبر ہو سکے گی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، بہرحال تم فکر نہیں کرو، میں آتی جاتی رہوں گی۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے سڑک کی دوسری جانب رکنے والی سرخ کار کو بیزاری سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکے تھے، کوئی دنوں سے آتے جاتے ہوئے انہیں اس جگہ پر کھڑے ملتے تھے اور اکثر اوقات فکرے بازی بھی کرتے تھے۔ وہ تو دھیان نہیں دیا کرتی تھی مگر آج مہروز ساتھ تھا۔ وہ کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ آج وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھے۔ وین بھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کار والوں نے بھی غالباً ان کی بے چینی کو محسوس کر لیا تھا کہ گاڑی سٹارٹ کر کے ان کے پاس سے گزر گئے۔ وہ ان میں سے ایک نے خاصے لوفرانہ انداز میں ہنستے ہوئے آپی کی طرف ایک عدد پھول اچھال دیا جو عین مہروز کے قدموں کے پاس آ گرا۔ مہروز کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ بے غیرتی ہے کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لوگ انسانیت کے تصور کو بھولنے لگتے ہیں۔ آپی نے ضد ہو کر سوچا، کوشش کیا کریں آپی، اب تنہا نہ نکلیں، اگر یہ ذرا سی دیر کے لیے بھی رکتے تو میں اچھی طرح دیکھ لیتا انہیں۔ مہروز کو ان کی حرکت پر بری طرح غصہ آ گیا تھا۔ دفع کرو، ایسے لوگوں کے منہ کیا لگنا، کتا اگر بھونکنے لگے تو اس کے ساتھ بھونکنا تو نہیں شروع کر دیتے نا، جو اسے خاموش تو کیا جا سکتا ہے، انہیں بھی روکا نہ جائے تو ایسے لوگ سر پر چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں۔ چلو چھوڑو بھائی، کوئی ٹیکسی لے لیتے ہیں، وین کا انتظار فضول ہے، انہوں نے دھیان بٹانے کے لیے کہا۔ یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد ادھوری رہ گئی کہ وہی سرخ کار ایک بار پھر برق رفتاری سے ان کے قریب آ کر رکی۔ آئیں جی ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں۔ فرنٹ سیٹ والے لڑکے نے ستارہ آپی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے لگاؤ سے کہا تھا۔ کیا پرابلم ہے تم لوگوں کو، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ مہروز نے غصے کو حتی المکان دباتے ہوئے انہیں کڑی نگاہ سے دیکھا۔ چل یار انور، آج یہ ہمیں کہاں لفٹ کروائے گی، آج تو ان کے ساتھ ہمارے جیسا۔ ڈرائیونگ سیٹ والے نے ساتھی لڑکی کی طرف آنکھ مارتے ہوئے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ مہروز کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے جھپٹ پٹ دروازہ کھولتے اس لڑکی کو باہر گھسیٹ لیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بے ہودہ حرکتیں کرتے ہوئے، اپنی ماں بہنیں نہیں ہیں تمہاری؟ مہروز نے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے جھگڑا۔ سب ہیں مگر ان جیسی تو کوئی نہیں ہے، وڈنٹ آئی سے ہنسا۔ مہروز نے ایک زوردار تھپڑ جڑتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ستارہ آپی نے خوفزدہ ہو کر مہروز کو پیچھے ہٹانا چاہا مگر وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ اس لڑکے کا دوسرا ساتھی بھی باہر آ گیا۔ تم کون ہوتے ہو میں روکنے والے؟ وہ لوفرانہ انداز میں پوچھ کر اسے مزید تاؤ ڈالا۔ آئندہ اگر تم دونوں گلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو پھر میں بتاؤں گا میں کون ہوتا ہوں۔ مہروز نے اس کی بھی ٹھیک ٹھاک تواضع کرنے کے بعد وارننگ دی گئی۔ راہگیر بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا۔ ستارہ آپی روکتی رہ گئی۔ ہم بھی دیکھ لیں گے، تمہیں بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے جاتے جاتے بھی دھمکیاں دیتے ہوئے گئے۔ یہ تو بہت برے لوگ ہیں جی، بگڑے ہوئے رئیس زادے، ان سے کوئی نہیں الجھ سکتا۔ ایک راہگیر نے جو غالباً اسی محلے کا تھا ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس ڈیل نے تو ان کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ مہروز میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ان کے ساتھ الجھنا نہیں، اب وہ اور کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے تو ستارہ آپی ان کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہوگی۔ کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ، محض بھڑکیں لگانا اور دوسروں کو ہراساں کرنا آتا ہے انہیں۔ وہ ٹیکسی روکتے ہوئے مڑ کر بولا اور پھر انہیں خود جا کر گھر تک چھوڑ کر بھی آیا۔ ستارہ آپی دل ہی دل میں ہولتی رہی۔ ان کا میکا ایک اس خالہ اور مہروز کے دم سے ہی تو آباد تھا، ہر لمحہ دھیان ان کی طرف ہی رہتا تھا۔ اس واقعے نے کئی روز تک ان کے حساب کو جگڑے رکھا اور وہ مہروز سے ہونے والی ہر ملاقات میں اس گھر بدلنے کا مشورہ دیتی رہی مگر وہ بھول بھال کر اپنی جاپ میں مگن ہو گیا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی ٹیوشن سینٹر سے واپس آئی تو آنگن میں بچھے کے
کین کے صوفے پر بینش آنٹی، کمال انکل اور ادریس بھائی کے علاوہ علی بھی موجود تھا۔ بہت دنوں کے بعد وہ سب یوں اکٹھے آئے تھے۔ اسے حیرت ہوئی۔ سلام دعا کے فوراً بعد ہی امی نے اسے کچن میں چائے بناتی ثنا کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ قدرے سکون سے ہر چیز تیار کرنے کے بعد وہ ثنا سے سرو کرنے کا کہہ کر خود اپنا حلیہ درست کرنے چلی گئی۔ آئینے میں جائزہ لے کر جب وہ دوبارہ باہر آئی تو ابو کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی، اس لیے محفل میں خاصے خوشگوار انداز میں گفتگو جاری تھی۔ علی ان سب کے درمیان سنجیدہ سی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شرارت اس کی آنکھ سے ٹپکنے لگی۔ آنٹی آج حلوے میں مٹھاس بہت زیادہ ہے، اس نے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اچھا بنایا تو عروج نے ہے، مگر ابھی دھیان نہیں دیتی ان کاموں کی طرف۔ امی نے رسانیت سے کہا، ان چیزوں پر بھی توجہ دو عذرا۔ بینش آنٹی نے تنبیہ انداز اپنایا، پڑھائی کے ساتھ سلیقہ بھی ضروری ہے۔ سلمیٰ ہے نا میری بھانجی، عروج سے چھوٹی ہوگی مگر اس کے ہاتھ میں آج بھی اتنا ذائقہ ہے کہ بس دل ہی نہیں بھرتا۔ سلمیٰ کے ذکر پر عروج کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بہت کوشش کرتی ہوں آپا، مگر اس کی پڑھائی سخت سے الکان ہو جاتی ہے۔ امی نے عذر تراشا، فی الحال تو کام کاج میں دل ہی نہیں لگتا، نہ جانے آگے کیا کرے گی۔ مستقبل کی آپ فکر نہیں کرو آنٹی، اللہ مالک ہے، گزارا ہو ہی جائے گا۔ علی نے اس قدر سنجیدگی سے بے ساختہ کہا کہ ثنا کے ساتھ ساتھ ادریس بھائی کو بھی ہنسی آ گئی۔ اس نے گور کر علی کو دیکھا جو امی اور عذرا آنٹی کو چھیڑ کر اب مسکرا رہا تھا۔ وہ بہانے سے اٹھ کر اندر چلی آئی۔ یوں بھی ابو کی گاڑی رکنے کی آواز آ چکی تھی اور اس سے بینش آنٹی کی یوں خود براہ راست تنقید اکثر ہی بامشکل ہی ہضم ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے خدشہ تھا کہ علی اور اس کے رشتے پر دل سے آمادہ نہیں ہے۔ غالباً ان کی پہلی ترجیح سلمیٰ تھی، مگر کمال انکل کے ابو سے دارینہ مراسم ہونے کی وجہ سے اس گھر سے رشتہ جوڑنے پر زبردست حمایت اور دباؤ پایا جاتا تھا، اور یقیناً علی کی ذاتی رائے کا بھی اس سارے معاملے میں اہم کردار تھا۔ اس لیے اسے ہر لمحہ چھیڑنے اور چھڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لال ٹماٹر کیوں بنی ہوئی ہو؟ چند لمحوں کی تحقیر کے بعد وہ اس کے سر پر سوار پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا؟ وہ جل کر بولی۔ تم جاؤ اپنے نمبر بناؤ، گزارے اور مستقبل کے خوش آئندہ خواب دکھا کر سب کی تعریفیں سمیٹو۔ جیلس ہو رہی ہو؟ حل لگا، میری تعریف بھی تو تمہاری تعریف ہوئی نا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ مقابلے کی اس دوڑ میں تم پہلے نمبر پر آؤ۔ اس نے سلمیٰ کا حوالہ دے کر معصومیت سے چھیڑا۔ میں کوئی ریس کا گھوڑا نہیں ہوں، انسان ہوں، وہ غصے سے بولی۔ علی زور سے ہنس پڑا، اور تم خالص عورتوں والے انداز میں نکتہ چینی کرتے ہوئے زہر لگتے ہو۔ تمہارا مطلب ہے جو تم کھول کر رکھ دو، خاموشی سے کھاؤں؟ آخر ذوق سلیم بھی کوئی چیز ہوتی ہوگی۔ تمہیں میرے سکڑاپے کی فکر یوں اچانک کیوں لاحق ہو سکتی ہے؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ پیدائشی طور پر مبتلا ہوں میں اس مرض میں، بزرگوں نے حق دیا۔ جانتی ہو آج یہ باہر گول میز کانفرنس کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ عروج نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تمہارے جملہ حقوق ہمارے نام لکھے جانے کا پروگرام فائنل ترتیب دیا جا رہا ہے، وہ شوخی سے بولا۔ واٹ؟ وہ چیخی۔ نہیں علی پلیز، اتنی جلدی نہیں، مجھے BSc تو مکمل کر لینے دو۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کس قدر ظالم ہو تم؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ میرے جذبات کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ مذاق تو نہیں کرو علی، میں سیریس ہوں۔ وہ روانسی ہونے لگی۔ تو میں کون سا تان سیریس ہوں، اور تمہارا ہارٹ فیل کیوں ہو رہا ہے؟ محض نکاح ہی تو کروانا چاہ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ پہیلیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ قسطوں میں معاملے طے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بے اعتباری ہے کیا؟ اس نے بے چینی سے ڈھیر سارے سوال کر ڈالے۔ آہ کتنی فضول لڑکی سے پالا ہوا ہے۔ علی نے چھت کو گھورتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہاں لمحے کا بھروسہ نہیں، اور تم سالوں کی پلاننگ کر رہی ہو۔ جانتی ہو میں امریکہ جا رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، ضرور جاؤ، وہ سکون سے بولی، اور وہ چڑ گیا۔ اور مزید اچھی بات یہ ہوگی اگر نکاح ہو چکا ہوگا تو تمہیں وہاں بلوانے میں آسانی رہے گی۔ کیا مطلب؟ رخصتی کا وقت تم موجود نہیں ہوگے، وہ پریشان ہوگی، مووی، مہندی کی رسمیں سب گول ہو جائیں گی۔ ایسا امپاسبل علی، میں اتنے پھیکے انداز میں شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ علی نے اپنی بے ساختہ منڈنے والے کہکے کو بمشکل روکا۔ یا اللہ کیسی عجیب و غریب لڑکی ہے، مجھ سے زیادہ مووی اور ہنگامہ اہم ہے۔ بے فکر ہو، تمہارے یہ سارے ان کے نکاح کے وقت پورے ہو جائیں گے، بلکہ اگر زیادہ تنگ کیا تو شور مچا کر رخصتی بھی کروا لوں گا۔ خالی کار تو میں
کارتوس مت چھوڑو، میں تمہاری دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں، فی الحال میری پہلی ترجیح ہے BSc ہے، اس کے بعد ہی کوئی سلسلہ طے پا سکے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے رخ موڑ لیا۔ اس بات کا فیصلہ تو وقت کرے گا، وہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا۔ فی الحال تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نکاح کے روز تمہارے لیے شلوار قمیض بہتر رہے گی، سکون سے چلنا تو تمہیں آتا نہیں، بکرے کی طرح بگولے کی طرح اٹھتی رہتی ہو۔ وہ افراد میں الجھ کر گئی تو مووی دیکھ کر خوفزدہ ساری عمر روتی رہو گی۔ وہ شرارت سے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہرگز نہیں، وہ اس کی توقع کے مطابق پلٹ کر جھٹ سے بولی۔ غرارے کے بغیر تم نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ علی زور سے ہنس دیا۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ آپ بتاؤ کہاں گئی تمہاری پہلی ترجیح؟ وہ آکڑ دکھاتے ہوئے بولا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تمہارے دل میں صداقت نہیں ہے۔ وہ زج کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ آج کل جیلوں میں قیدیوں پر ہونے والے تشدد کے بارے میں رپورٹ بنا رہا تھا۔ وہاں کی بدترین صورتحال دیکھا اس کی بھوک یوں بھی اڑ جاتی تھی، مگر پھر بھی اسے گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی تھی کہ اماں اس کے بغیر نوالا نہیں توڑتی تھی۔ اماں، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کھانا کھا لیا کریں، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ اس روز بھی وہ دیر سے گھر آیا تو اماں اس کی منتظر بیٹھی تھی اور وہ جھنجھلا کر بولا، تنہا کھانے کی عادت جو نہیں ہے، بھوک محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اب بھی عادت ہے، کام پر بھی ہوتا ہے تو دھیان رہتا ہے کہ بھاگ بھاگ کر کھانا کھا آؤں۔ یہ چیزیں لگانے میں اماں کی مدد کرتے ہوئے اس نے دیگچی میں جھانکا۔ پالک گوشت کے ساتھ ابلے ہوئے چاول دیکھ کر ہی اس کی بھوک یکدم چمک اٹھی۔ ہاتھ دھو کر وہ دسترخوان پر بیٹھا ہی تھا کہ باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ یا اللہ خیر، اس وقت کون آ گیا؟ اماں نے پریشان ہو کر کہا۔ میں دیکھتا ہوں۔ مہروز چپل پاؤں میں اڑستے ہوئے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ چار ان کے پیچھے پیچھے وہی دونوں آوارہ 5 پولیس والے اسے دھکیلتے ہوئے اندر چلے آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہی دونوں آوارہ لڑکے تھے۔ یہی ہے وہ انسپکٹر صاحب، اس لڑکی کے ساتھ چھپ چھپ کر ملتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے، منع کیا تو دھمکیاں دینے لگا، اس نے اسے غائب کیا ہے قبل اس کے کہ وہ سنبھلتا۔ وہ دونوں الزام تراشی پر اتر آئے۔ گرفتار کر لو اسے۔ انسپکٹر کے حکم کی دیر تھی، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی۔ مگر کس جرم میں نے کیا کیا ہے؟ دھوکہ۔ وہ اکا بکا سا ان کی شکلیں تکنے لگا۔ یہ تو تمہیں تھانے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ لے چلو اسے۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ دونوں لڑکے استازیہ انداز میں ہنسے اور مہروز کی رگیں تن گئی۔ یک لخت سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ یہ آوارہ اور بدمعاش ہیں، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ چلایا مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور اسے گاڑی میں ٹھونس دیا گیا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اماں بھی شور سن کر باہر آ گئی تھی، ہراساں سی پیچھے بھاگی۔ کہاں لے جا رہے ہو مہروز کو؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ وہ بری طرح پریشان ہوگی۔ اوروں کو تو بڑے سبق سکھاتا تھا، فن خان بنا رہتا تھا، لڑکی اغوا کی ہے اس نے۔ اماں چترول ہوگی تو سب سامنے آ جائے گا۔ انہی دونوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا اور پھر باقی لوگوں کو لے کر چل دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ اماں دل تھام کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آواز بحال ہوئے تو پڑوس میں جا کر ستارہ آپی کو فون کرنے کی سوجی۔ آپ یوں بغیر تحقیق کیے مجھے حوالات میں بند نہیں کر سکتے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں جس کی بازیابی کے لیے آپ مجھے یہاں لائے ہیں۔ وہ سوالات کے جواب دے کر تھک گیا تھا، معاملہ اوپر تک پہنچ گیا تھا۔ کبھی کسی چور نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ چور ہے؟ جو گواہ تم پیش کر رہے ہو ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ DSP جلال حسن نے سرسری کی نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ میرے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے۔ ان کو اور لوگوں پر گواہی پر آپ کو ان آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر سکتے۔ میں ایک اخبار رپورٹر ہوں، آپ ان سے میری اس روز کی روٹین کے بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں۔ کم از کم اس لڑکی کے والدین کو تو بلا کر پوچھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے احتجاج کیا۔ انہیں اپنے تئیں سمجھانا چاہا۔ تم کل کے نوجوان چند لفظ پڑھ کر ہمیں اصول اور قانون پڑھاؤ گے؟ DSP جلال کو تاؤ آ گیا۔ آپ اس مسئلے پر کل بات ہوگی، سچ جھوٹ سب سامنے آ جائے گا۔ وہ اسے حوالات میں بند کرنے کا حکم صادر کر کے
چل دیے۔ وہ چیختا رہا مگر اس کی آوازوں کا گلا گھونٹتے ہوئے اسے چار دیواری کی حدود میں مقید کر دیا۔ آنے والے چند روز زندگی کے بدترین تجربات سے وہ چار کر گئے۔ اقرار جرم کروانے کے لیے اس پر تشدد کا ہتھیار بھی استعمال کیا گیا۔ جھوٹے لوگوں کی موجودگی کے باعث ان لوگوں کے اثر و رسوخ کے زیر اثر اس کی ضمانت کی تمام تر کوششیں بیکار جاتی رہی۔ ستارہ آپی اور نوید بھائی ان سے ملنے آئے تو اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ کاش میں روز تم اس روز ان سے نہ الجھتے تو یہ سب تو نہ ہوتا۔ ستارہ آپی رونے لگی۔ لڑکی کے ماں باپ سے ہم ملے ہیں، وہ تمہارے بارے میں مشکوک نہیں ہیں۔ یہ سارا چکر انہی بدماشوں کا چلایا ہوا ہے اور یہاں سب رشوت لیے بیٹھے ہیں۔ نوید بھائی یہ لوگ چاہے مجھے ختم کر ڈالیں مگر آپ لوگ ایک پیسہ بھی ان حرام خوروں کو میرے لیے نہیں دیں گے۔ اس نے ان سے عہد لیا۔ اور ہاں، اماں کو یہاں مت لائیے گا۔ اس نے کرب سے گزرتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ میرا سارا حوصلہ جواب دے جائے گا۔ ستارہ آپی ہونٹ کاٹتی ہوئی تو نوید بھائی کے پیچھے چلی آئی۔ اسے کیسے بتائے کہ اماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ ابھی تو اس کی اڑان کا سفر شروع ہوا تھا کہ اس کے خوشگوار مستقبل کے خوابوں کی کرچیاں اس کے دل کو لہلان کر گئی۔ ایسی ذلت اور رسوائی کا خوش فہم دن کہاں ٹھہر سکتا تھا۔ وہ روز و شب خون کے گھونٹ پیتا تھا مگر سخت جان تھا۔ اس کے تشدد کی بدترین قسم سے گزرتے ہوئے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ ان لڑکوں کو سبق سکھانے کا تہیہ کر کے رکھا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے ڈی ایس پی جلال حسن کی صورت سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ اس کی ڈور جن ہاتھوں میں وہ خوبی جانتا تھا، اس کی حیثیت کسی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں۔ پھر کچھ دنوں سے جیسے وہ اس سے بالکل ہی غافل ہو گئے تھے۔ 2 ماہ اور 10 دن کا عرصہ گزرا ہوگا جب ایک روز اسے اچانک رہا کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ لڑکی خاموشی سے گھر واپس آ گئی تھی۔ ہمیں افسوس ہے کہ تم اتنے دن ہمارے مہمان رہے۔ ڈی ایس پی جلال کی بے نیازی پر اس کا خون کھول اٹھا۔ میرے کردار اور مردانگی پر جو گہرا زخم تم نے لگایا ہے، یہ لفظ اس کو دھونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں روز نے لہو برساتین گاؤں سے ڈی ایس پی جلال کو گورا مگر تم جیسے لوگ کیا کسی کو انصاف دیں گے؟ تمہارے جیسے غلامانہ ذہن کا آدمی تو اس کرسی پر بیٹھنے کا بھی عائل نہیں۔ جلال حسن، اتنے خدائی دعوے مت کرو کہ جس کے مقدر پہ چاہو سیاہی پھیر دو۔ یاد رکھو، میرے جیسا کم حیثیت شخص بھی تمہارے قدموں میں تلے سے زمین کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ نفرت کے اظہار کے طور پر ابھی نہ جانے کیا کچھ مزید بولتا کہ اسے ڈی ایس پی جلال احمد کے اشارے پر زبردستی باہر بھیج دیا گیا۔ باہر کی دنیا میں اب اسے کوئی کشش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ستارہ آپی اماں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کرائے کا وہ گھر چھوڑ دیا گیا تھا اور یہ سن کر اسے دھچکا لگا کہ اماں جن کی آنکھوں میں پہلے ہی موتیا اترنے لگا تھا، اس کے گھر رو رو کر اپنی بینائی حد درجہ متاثر کر لی تھی مگر وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کے دعائیں اسے زندہ سلامت واپس لے آئی ہیں۔ جس اخبار کے لیے وہ خبریں جمع کرتا تھا اب اسی اخبار میں اس کا اشتہار لگ چکا تھا۔ سوچ جاب سے نکالا جا چکا تھا۔ بظاہر اس کے زخم منتمل ہو چکے تھے مگر روح اندر تک گھائل ہو کر رہ گئی تھی۔ اماں جلدی آگ اور بھڑک اٹھی تھی، دل میں جلتی آگ اور بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے ان دونوں اور لڑکوں کی خبر لی تو پتہ چلا کہ وہ روپوش ہیں۔ اس کے غصے، افسوس اور انتقام کی بھڑکتی آگ کا رخ صرف اور صرف ڈی ایس پی جلال حسن کی طرف ہو چکا تھا۔ وہ اس کے متعلق معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ جلد ہی اس کے ذہن میں ایک گھناؤنا منصوبہ بھی تیار کر لیا۔ وہ جلال حسن کو 7 پشتوں تک یاد رہے جانے والا سبق سکھانا چاہ رہا تھا۔ عروج نے کنکھیوں سے دائیں جانب دیکھا۔ وہ آج بھی اپنی جگہ موجود اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 2-3 روز قبل ہی تو اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ اس کے نکاح کے سلسلے میں ہونے والی شاپنگ اور تیاریوں میں مصروف رہی تھی۔ ابو کے علم میں لائے بغیر وہ اکثر امی اور ثنا کی ملی بھگت کے تحت ٹیوشن سینٹر جانے والے اوقات میں بازار چلی جاتی تھی کیونکہ ابو کو ان کا گھر سے زیادہ ضرورت کے تحت باہر نکلنا بھی مشکل ہی پسند آتا تھا۔ شاپنگ کی ساری ذمہ داری وہ خود اور امی سنبھالے ہوئے تھی۔ ٹیوشن سینٹر کی اجازت بھی علی نے بامشکل دلائی تھی، اس لیے وہ اس قسم کے حالات سے سخت خوفزدہ رہتی تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک معقول سا نوجوان دکھائی دیتا تھا مگر اس کے سنجیدہ چہرے پر موجود آنکھوں میں عجیب سی چمک دکھائی دیتی تھی۔ عروج کو خواہ مخواہ خوف سا محسوس ہونے لگتا۔ کنول کے ساتھ ٹیوشن سینٹر سے نکل کر وہ جوں ہی پلے گراؤنڈ والی روڈ پر آئی، وہ ان سے کچھ فاصلے پر چلنا شروع کر دیتا۔ بعض اوقات تو اسٹریٹ کے باہر تک چھوڑنے آتا۔ کنول باتوں میں اتنی مصروف ہوتی کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ اس سے بھی ذکر نہیں کیا۔ علی کو بتانے کا سوچا مگر پھر خود ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ وہ تو فکر مند ہی رہے گا، کیا خبر ٹیوشن سینٹر جانا بھی بند ہو جائے۔ اور گھر میں داخل ہوتے ہی تیاریوں کے جوش و خروش میں ہر بات ذہن سے یوں بھی نکل جاتی تھی۔ دن بھی تو 2-4 ہی رہ گئے تھے۔ درمیان میں
घर में यहाँ से वहाँ तक का तफरी फैल चुकी थी। पहला फंक्शन था। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। मेहमानों की मौजूदगी और इंतज़ामी कार्रवाइयाँ संभालते हुए अम्मी और सना अलग अलकान हो रही थी। उसे ब्यूटी पार्लर के लिए रवाना होना था। कंवल अपनी गाड़ी ले आई थी। तुम लोग जल्दी आ जाना, अच्छा ऐसा ना हो कि मेहमानों को तुम्हारा इंतज़ार करना पड़े। अम्मी ने इसका गरारा और सोने का सेट वगैरह बैग में डालते हुए सख्ती से ताकीद की। अपने अंकल का भी तो तुम्हें पता ही है कि 1 मिनट की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूं भी वो पार्लर जाने पर किसी तरह रजामंद नहीं हो रहे थे। उन्होंने कंवल को बताया, आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें आंटी, हमारे पास गाड़ी है, वक्त पर सीधे हाल में पहुंच जाएंगे। कंवल ने तसल्ली दी। वो बैग उठाए बाहर आई तो अदनान लपक कर आया। इसे अरे लाओ बज्जो, मैं गाड़ी में रख देता हूँ, आज तो आप VIP हैं। उसके हाथ से बैग लेता हुआ वो इसी लम्हे से बहुत प्यारा लगा। शहर के मसरूफ़ तीन पार्लर नखार के बाहर पार्किंग के लिए ये मुनासिब जगह न मिल सकी। कंवल ने ज़रा आगे ले जाकर साथ वाली स्टेट में गाड़ी खड़ी कर दी। वापसी पर तो ये जगह खासी दूर लगेगी। मैं सच कर यहाँ तक पैदल आऊँगी, कितना बुरा लगेगा। उसने कंवल को एहसास दिलाया, तब तक रश कम हो जाएगा तो मैं एंट्रेंस के एन सामने गाड़ी ले आऊँगी। मलका आलिया हर किस्म की ज़हमत से महफूज रहेंगी, उसकी वजाहत की और वो मुस्कराने लगी। तुम चीज़ें लेकर पार्लर पहुँचो, बस वो सामने वाली मार्केट से होकर भी आई और हाँ, गाड़ी याद से ला कर देना। कंवल की हदायत पर उसने बुरा सा मुँह बनाया। आज चॉकलेट्स नहीं खाओगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, सिंपल सी बात है, नागा हो जाएगा। वो हंसती हुई स्टेट से बाहर निकल आई और इसके वक्त बेवक्त चरने की आदत से सख्त एलर्जिक थी। स्वीट सी गम चॉकलेट्स का उसे इतना ही क्रेज़ था। अरूज ने अगेशन से चाबी निकाली और पिछली सीट पर पैर रखा, बैग कंधे पर मुंतकिल करने के बाद अपनी हनाई हाथों से गाड़ी लाक करने लगी कि इसका बाजू किसी मजबूत गिरफ्त में आ गया। किसी ने कोई नुकीली चीज़ इसकी कमर में खबो दी। बगैर आवाज़ निकाले वो सामने गाड़ी की तरफ चलो चालाकी दिखाई तो खंजर तुम्हारे जिस्म के आर पार गुजार दूंगा, कोई सफाक लहजे में बोला था। अरूज के हाथों से चाबी गिर गई। सूरत हाल ने रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैं किसी कीमत पर गाड़ी में नहीं बैठूंगी। इसने मजम्मत करने की कोशिश की, खौफ से लरसती आवाज़ में कहा और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। गाड़ियाँ खड़ी थी मगर कोई ज़िया नफ्स मौजूद नहीं था। तुम्हारे तो फरिश्ते भी बैठेंगे। वो इसे धकेलता हुआ गाड़ी तक लाया और पिछली सीट के खुले दरवाजे से उसे अंदर धकेल दिया। अरूज ने उसे धक्का देकर बाहर निकलना चाहा मगर वो इसके आगे तन सा गया और फिर बुर्ती से रुमाल इसकी नाक के आगे इसकी नाक के आगे रख दिया। अरूज ने मजम्मत की भरपूर कोशिश करते हुए इस गिरफ्त को दोनों हाथों से ढीला करना चाहा मगर बेसूद रहा और जल्द ही इसका ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। होश आने पर वो कितनी देर बेहिस हरकत पड़ी रही। ज़हन बेदार हुआ तो आसपास के माहौल का जायज़ा लेते ही जैसे उससे करंट लग गया। मुझे अगवा किया गया है। वह सांसी दरवाजे की तरफ दौड़ी, ज़ोर ज़ोर से हिलाया मगर बाहर से बंद था। दस्तक देते देते इसके हाथ सुर्ख हो गए थे। जरी से आंख लगाकर बाहर देखने की कोशिश की, आवाज़ें दी मगर सन्नाटे में अपनी गूंज के अलावा कुछ सुनाई न दिया। आसपास किसी ज़ी नफ्स की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट से अंदाज़ा हो रहा था कि सुबह हो चुकी है। बेबसी के एहसास से उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अकड़ों बैठे बैठे टांगें थक गई और कुछ गुब्बार हल्का हुआ तो एक बार फिर इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो एक छोटा सा कमरा था, कदीम तर्ज तामीर के तहत बने हुए। इस कमरे में दरवाजे के अलावा सिर्फ एक खिड़की थी जो मजबूती से बंद थी और खुली भी होती तो तब भी बेफ़ायदा, क्योंकि इसके दरमियान जाली के बजाय लंबी लंबे लोहे की सलाखें हिफाजत के ख्याल से लगी हुई थी। बिस्तर के करीब एक तबाही भी मौजूद थी जिस पर फ्रूट बास्केट में कुछ मौसमी फल मौजूद थे। गोया उसके ताम का पूरा इंतज़ाम किया गया था। कमरे के साथ सैन बाथरूम में गनीबत था मगर उसमें मौजूद रोशनदान भी उसकी पहुंच से बहुत दूर था। हर तरफ से मायूस होकर वो फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह डाली, 7 बज रहे थे। गोया से यहाँ
آئے ہوئے رات گزر گئی تھی اور اس کے پیچھے اہل خانہ پر ایک قیامت گزر گئی ہوگی۔ کمل مجھے وہاں نہ پا کر کتنی بدواس ہو گئی ہوگی۔ خوشیوں بری محفل میں صف ماتم بچھ گئی ہوگی۔ اب آنسوں پر میری غیر موجودگی خبر بجلی بن کر گری ہوگی، اور امی وہ تو رنج کے احساس کے سوچتی رہی۔ تب ہی سرہانے رکھا وہ بیگ بھی نظر آ گیا جس میں اس کے معصوم خواب اپنی بگڑی شکل میں بند تھے۔ دل بھر آیا اور وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ اس قدر پریشان ہوگی کہاں تو کل کی تاریخ کو اس کی زندگی کا سنہری باب کھلانا تھا، اور کہاں اب وہی دن تاریخ لمحات کی کہانی رقم کر گیا تھا۔ کیا خبر اسے یہاں لانے والوں کے ارادے کیا تھے؟ دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت سرک گیا تھا کہ دفتر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سرائمی کی کیفیت میں چوکنی ہو گئی تھی۔ کوئی اندر آ گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے ڈکی ہوئی تپائی پر چادر میں اپنا آپ چھپانا چاہا۔ وہ ہاتھ میں تھامے لفافے تپائی پر رکھنے کے بعد پلٹا، اور اس کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ یہ تو وہی تھا پیچھا کرنے والا۔ آج ان چیزوں پر گزارا کر لو، کل سے تازہ کھانا ملے گا۔ اس کا دماغ حق سے اڑ گیا۔ میری مہمان نوازی آخر کیوں ہے؟ مجھ پر تمہارا ایک لقمہ بھی حرام ہے۔ بس اتنا بتاؤ کیوں لائے ہو مجھے یہاں، کیا چاہتے ہو؟ وہ پھر کر بولی، اتنی جلدی کیا ہے؟ بہت وقت ہے ہمارے پاس، سب پتہ چل جائے گا۔ بھوکی پیاسی رہ سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس پر ایک اٹھتی ہوئی نظر ڈال کر باہر جانے لگا۔ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ کس قدر ظلم کھایا ہے تم نے؟ جانتے ہو کل میرا نکاح تھا، سب لوگ کتنے پریشان ہوں گے۔ میرے ماں باپ ذلت اور رسوائی کا یہ بوجھ سہار نہیں سکیں گے۔ اچھے انسان دکھائی دیتے ہو، مجھ پر اتنا ستم نہ کرو۔ خدا کے واسطے اس کا گلا روند گیا۔ مت دو مجھے خدا کے واسطے۔ وہ پھر کر بولا، دیا اس اچھے انسان کو تمہارے باپ نے پتھر بنا دیا ہے۔ بہت التجائیں کی تھی میں نے بھی، اس بے گناہی کا بار بار احساس دلایا تھا، مگر اس رشوت خور نے تشدد کر کے مجھ سے ایسی لڑکی کے اغوا کا الزام ثابت کروانا چاہا جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ اس نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ دیکھو اپنے باپ کی کرم فرمائیوں کے نشان۔ اس نے دیوار کی طرف رخ موڑتے ہوئے کمر پر سے شرٹ الٹ دی۔ عروج کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ زخموں کے نشان دیکھنے مشکل ہو گئے تھے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کے تاثرات دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی اس کے دیے ہوئے ایک ایک زخم کا حساب سود سمیت وصول کروں گا۔ جرم نہ کرنے کی سزا کاٹی ہے کہ سب کچھ داؤ پر لگ گیا، اماں کی آنکھوں کا نور تک، اور اس جرم کا مرتکب ہونے کے باوجود آزاد پھروں گا۔ کچھ قرض وصول ہو جائے گا تمہارے باپ سے، جب وہ 2 ماہ اور 10 دن یہاں گزار کر واپسی باپ کے پاس جاؤ گی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں دیواروں سے سر ٹکرا کر جان دے دوں گی۔ وہ چلائی شوق سے، وہ استاذیہ انداز میں ہنسا۔ بہرحال تمہارے باپ کا کچھ امتحان تو ہو ہی جائے گا، اور غور سے سن لو، تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے پاس سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پاگل عورت لائی گئی ہے جسے دورے اکثر پڑتے رہتے ہیں۔ اس نے صفاقی سے کہہ کر دیکھا تک نہیں اور دروازہ تیزی سے باہر سے لا کر کے چلا گیا۔ عروج کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔ ڈرتا ہوں کسی روز یہ ظلم و ستم جلال انکل کے لیے مصیبت کھڑی نہ کر دے۔ علی کی آواز گونجی، سائیں سائیں کرتے دماغ میں پھیلی۔ یہاں ہر کوئی تسکین کا سامان کر رہا تھا۔ میں کس سے اس زیادتی کا حساب مانگوں؟ میرے دامن پر لگا یہ داغ کون دھوئے گا؟ کاش میں علی کو اس مشکوک شخص کے بارے میں بتا دیتی۔ وہ مجھے تنہا بھی نہیں جانے دیتا۔ نہ جانے اس سنسان جگہ پر کس کی رسائی ممکن ہو سکے گی۔ یا تکلیف و سوچوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ محب سناٹا اس کے اندر دور دور تک پھیل گیا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر گونگی ملازمہ کا دم غنیمت تھا جو اس زندہ میں اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی تھی، اور وہ کچھ سنتی بھی اونچا تھی۔ وہ جب پریشان ہو کر بے اختیار رونے لگتی تو وہ اس کی تسلی کے لیے کھڑکی کے پٹ کھول کر سرہانے بیٹھی رہتی، اشاروں کنائیوں میں اسے دلاسا دینے لگتی۔ کئی روز گزر گئے تھے، مگر اس کے پاس ہر ایک لمحے کا حساب
موجود تھا۔ ذہن نے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اب بے حسی کی منزل کا انتخاب کر لیا تھا۔ سزا کی مدت پوری ہونے کا انتظار تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر لیے بیٹھی رہتی، تکتی تو کمرے کی دیواروں کا فاصلہ ناپنا شروع کر دیتی، کھڑکی کی سلاخوں سے سر ٹکائے گونگی مصروفیات کی کھڑپڑ سن لیتی۔ آس پاس جیسے کوئی آبادی نہیں تھی، اس نے کسی اور کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور وہ سنگ دل شخص اس روز کے بعد صرف ایک بار آیا تھا۔ گزشتہ دنوں کے اخبارات کا پلندہ اس کے سامنے ڈھیر کیا تھا۔ غور سے دیکھو، تمہارے بیرحم باپ کو تمہارا کتنا خیال ہے۔ ان اخبارات کے کسی ایک صفحے پر بھی تمہاری گمشدگی کا اشتہار درج نہیں ہے۔ عزت دار لوگ ہیں، اتنی بدنامی برداشت کرنے کی ہمت کہاں سے لاتے؟ شٹ اپ! وہ اس کا طنزیہ انداز سہ نہ پائی۔ کم ظرف ہو تم بیو، انتقامی جذبے کے تحت کتنی گھٹیا حرکت کی ہے تم نے۔ کبھی تو ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہوگے، اپنے گناہ کا اعتراف کرو گے۔ اس نے لفظ چھپا کر ادا کیے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم جیسی آئی تھی ویسی ہی جاؤ گی۔ بس تمہارے باپ کو عمر بھر کے لیے سبق ضرور مل چکا ہوگا۔ سنا ہے بے چارہ ریٹائرمنٹ لیے گھر میں منہ چھپائے بیٹھا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے ہوں گے۔ پھر یہ تو بہت ثواب کا کام ہے نا۔ وہ انگلی اس کی طرف اٹھاتے ہوئے نکل گیا تھا۔ گناہ اور ثواب میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، مگر تم جیسے بے ضمیر اور پتھر دل انسان کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ تلخی سے چلائی اور چلتے چلتے ٹھہرا۔ میرے باپ نے تمہاری زندگی تباہ کی ہے، تم نے اس کی، مگر بحیثیت ایک انسان کے میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کس جرم کی سزا کاٹی ہے، اور میرے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا حساب کون دے گا؟ کبھی فرصت ملے تو ضرور سوچنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے آنے دنوں کی زنگ آلود زبان چل پڑی تھی۔ وہ اپنے اندر دبائی ہوئی نفرت انڈیلتی چلی گئی، اور وہ فوراً ہی منزل سے غائب ہو گیا تھا۔ اور شاید اسی تلخ گفتگو کا نتیجہ تھا کہ وہ اگلے روز ہی لوٹ آیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر بھی اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں مچی تھی۔ وہ دیوار کی طرف ہی رخ کیے بیٹھی رہی۔ چلو تمہاری سزا ختم ہوئی، اس نے آستگی سے کہا۔ اسے اپنی سماعت پر دھوکے کا گمان ہوا۔ ابھی تو اس کے حساب سے سزا میں 20-25 روز باقی تھے۔ جو چیزیں تم نے ساتھ لائی تھی سب سمیٹ لو۔ وہ چونک کر پلٹی، مگر وہ موجود نہیں تھا۔ دروازہ کھلا تھا، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ صحن میں کھڑی ملازمہ اسے اشارے سے بلا رہی تھی۔ حسرت کے بے پاماں احساس کو چھپاتے ہوئے وہ دوسرے ہی لمحے باہر آ گئی تھی۔ کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے عجیب سی سرشاری کی کیفیت چھا گئی تھی، یوں جیسے پنجرے میں مقید پرندے کو یکایک خلاف توقع آزادی کا پروانہ مل گیا ہو۔ گزشتہ کئی روز سے طاری نفاست اور بے بسی کا احساس پل بھر میں دور ہو گیا تھا۔ باہر دھول میں اٹی ہوئی تھی، ٹیکسی کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود پرجمان تھا۔ وہ ارد گرد نگاہ دوڑائی، پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ سرسبز شاداب وادی کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ کھڑے تھے، آبادی کے آثار تھے، مگر یہ مکان اپنی حدود میں ابھی تک تنہا تھا۔ ملازمہ کو اس نے راستے میں آنے والی کچی آبادی میں اتار دیا تو وہ کچھ اور متحد ہو کر بیٹھ ہی رہی۔ فضا میں خنکی کا اثر نمایاں ہو چکا تھا۔ اتنا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ وہ اپنے شہر سے بہت دور لائی گئی تھی۔ جوں جوں فاصلہ سمٹ رہا تھا، بے قراری میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ کہاں تو ایک دن بہن بھائیوں کے بغیر نہیں گزارا تھا، اور کہاں اتنے ڈھیر سارے دن اجنبی ماحول میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ایک اجنبی کی ماہیت میں گھر واپس جا رہی تھی۔ بہت جلد اس سیاہ دور کو اپنی زندگی کے خانے سے باہر نکال پھینکوں گی۔ کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے بھاگتے مناظر کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ گاڑی جب اس کے شہر میں داخل ہوئی تو بارش زور و شور سے جاری تھی اور شام گہری ہونے لگی تھی۔ اپنے باپ سے یہ ضرور کہنا کہ تم اتنے روز مہروز علی خان کی تحویل میں تھی، وہی مہروز جسے اس کی مہمان نوازی نے اس جرم میں پر اکسایا تھا جس کی سزا وہ پہلے کاٹ چکا ہے۔ یہ اس کی بنائی ہوئی انصاف کی نگری کا قانون ہے کہ یہاں جرم کر کے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ گھر قریب آنے سے قبل اس نے اپنی کاٹدار گفتگو سے اسے چونکایا۔ سزا اور جزا کا عمل دنیا میں بھی پورا ہو جاتا ہے۔ خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو ہو سکے تو ابو کو معاف کر دینا۔
पल भर के लिए उसने अपने बाप की गलतियों के इतराफ़ के तौर पर सोचा और फिर इसने गोश्त गुजार दिया, मगर गाड़ी में सवाए बारिश और विंडस्क्रीन पे मुसलसल चलने वाले वाइपर्स के शोर के अलावा कोई आवाज़ नहीं उभरी थी। इसने गाड़ी स्ट्रीट के बाहर रोक दी थी। बारिश का जोर टूट रहा था, स्ट्रीट में सन्नाटा छाया था, लोग खुश्क मौसम की वजह से घरों में दुबके बैठे थे। फिर भी उसने चेहरा अच्छी तरह चादर में ढांप लिया और धड़कते दिल के साथ अपने आशियाने की तरफ कदम बढ़ाए, मगर फिर हैरत का शदीद झटका लगा। मेन गेट पर लगा मोटा सा ताला उसका मुंह चढ़ा रहा था। कहाँ गए मुझे सब के सब, और मैं अब कहाँ जाऊंगी इस मौसम में? उसने सदमे की कैफियत में सोचा और फिर आस पड़ोस की तरफ निगाह दौड़ाई। इतना दैनिक आर्गन वाले घर का गेट खुला और इनका मुलाजम छतरी ताने नमोदार हुआ। वो तेजी से उसकी जानब बढ़ी। ये जलाल साहब का कुछ पता यहाँ कहाँ गए हैं? डीएसपी साहब का पूछ रही हैं। वो तो 2 हफ्ते हुए घर बेच कर चले गए हैं। क्या कहाँ? ज़मीन आसमान लम्हों में इसकी निगाहों के लिए घूम गए। क्या खबर जी? रातों रात ये घर खाली हो गया, किसी को कुछ बताया नहीं। वैसे जी इनके साथ हुआ भी तो बहुत बुरा। ऐन शादी के रोज़ इनकी बेटी घर से भाग गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बड़ी बदनामी हुई है उनके सारे मोहल्ले में। वो अपनी बात खुलकर करते ही आगे बढ़ गया। इनकी बेटी घर से भाग गई। अरूज के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा अंडेल दिया हो। कानों में सिर्फ एक ही जुमले की तकरार थी जो इस पर अब तक बीत चुका था। वो खुश आइंद सोचों के साए तले सहने का आज़म रखती थी। अपना गैर मुतमीन वो बेकसूर थी, मगर जवाब हो रहा था वो इसकी बर्दाश्त से बहुत आगे की चीज़ थी। गम और गुस्से की शदीद लहर इसके अंदर उठी थी। अपने वालिदैन से यह तवक्को नहीं थी। वो मुल्क के किसी भी गोशे में थी, वो आखिर दम तक इसे ढूंढना। उसे लगा कि वो कुछ देर और खड़ी रही तो सब घरों के दरवाजे खुल जाएंगे और एक मजमा लग जाएगा, आवाज़ें गूंजेंगी। मैं तो थी जो घर से भाग गई। अपनी जगह पूरी ताकत से ये छोड़ना चाहिए, मगर जिस्म से जैसे जान निकलती महसूस हुई। कदमों ने इसका बोझ सहारने से इनकार कर दिया। कबल के इसके वो अपनी बरसती बारिश में ज़मीन पोस हो जाती। 2 मजबूत हाथों ने इसे आगे बढ़कर थाम लिया था। रात को न जाने कौन सा पैर था जब होश और आवाज़ की दुनिया में वापसी हुई। उसने खुद को आरामदेह बिस्तर पर पाया। जिस्म का जोर दुख रहा था। बुखार की शिद्दत में झुलसता हुआ जिस्म शदीद नकात महसूस कर रहा था। शुक्र है खुदा का तुम्हें होश तो आया। मंजर की धुंध लाट कम हुई तो इसने एक मेहरबान मुस्कुराते हुए चेहरे को खुद पर झुका पाया। बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। डॉक्टर तो तसल्ली देकर गया था, मगर अब मैं एम्बुलेंस मंगवाने का सोच रही थी। नवीद को कहने जा रही थी कि तुमने आंखें खोल दी। आप कौन है? मुझे यहाँ कौन लाया है? उसने परेशानी से उनकी तरफ देखते हुए बैठने की कोशिश की। वो लेटी रहो। वो जल्दी से उसकी तरफ लपकी। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। समझो कि अपने लोगों के दरमियान हो। मैं महरोज़ की बहन हूँ, सतारा। इसको ठीक तरह से कंबल उड़ाते हुए खुश दिली से बोली। ओ मेरे खुदा, दोबारा इसी शख्स की तावील में जिसकी वजह से इन आलू तक पहुँच चुकी थी। बेबसी के एहसास तले इसकी आंखों में के गोशे नमक उगे। तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर बहुत अफसोस हुआ है। मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर सकती हूँ। वो इसे रेवता देकर दिलासे देने लगी। माँ बाप से बढ़कर कौन अहम हो सकता है, मगर खुद को अब इतना परेशान नहीं करो। खुदा बेहतर करेगा। ये घर भी तो तुम्हारा ही घर है। मैं रोज़ के दोस्त की बहन हो तो समझो मेरी भी बहन हो। और लोग अपना कोल निभाने के लिए जान की भी परवाह नहीं करते। वहाँ इसका एक सिर्फ तो कहीं रोज़ कबल मुकम्मल तौर पर आगाह हो चुकी थी कि वो इनकी मुहिम गुफ्तगू का मफहूम समझने की कोशिश करती रही। ना जाने क्या कहानी बयान की थी इसने अपने घर वालों के आगे, और अब ये लोग क्या समझ रहे थे। उसने भी फ़िलहाल तस्दीक की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो ये गोलियां हैं, दूध के साथ खा लो, सुबह तक इंशाअल्लाह खासा फ़र्क पड़ जाएगा। वो नीम गर्म दूध का गिलास उसके हाथ में थमाकर बाहर जाते हुए बोली थी।
وہ نیم گرم دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما کر باہر جاتے ہوئے دروازہ مضبوطی سے بند کر گئی تھی۔ اس نے چپ چاپ ان کے حکم کی تعمیل کی۔ شاید یہ مجھے لاوارث سمجھ رہے ہیں اور یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے۔ میرے اپنے مجھے بے سہارا کر گئے ہیں۔ کہاں ڈھونڈوں گی انہیں؟ کس کس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں گی؟ اپنے آپ کی بے رحمی کی سزا کاٹی ہے۔ کم از کم صفائی کا موقع تو دیتے مجھے، پوچھتے تو صحیح کہ اتنے دن کو میں کہاں تھی۔ ان کا خون ہوں، کیسے سوچ لیا کہ اتنی نیچ حرکت کر سکتی ہوں۔ اور امی، وہ تو اس مرحلے میں ہمت ہار گئی ہوں گی۔ اور علی، کیا وہ بھی یہی سوچ کر اپنے حال میں مست ہو گیا ہوگا کہ میں بے وفائی کیا؟ گزری ہوئی شام کو تازہ ہوا تو زخموں کے منہ کھل گئے۔ کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیاں گونجنے لگی، جی بھر کر اپنی بد نصیبی کا ماتم کرتی رہی۔ کچھ بوجھ ہلکا ہوا تو سماعت میں موزن کی دل موڑ لینے والی آواز گونجنے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اپنی آزمائشوں میں کمی کے لیے دعا گو تھی۔ صبح وہ دن چڑھے تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو سر درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور اس کے اندر آنے کی آواز آنے پر بھی وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ سوچا کہ وہی رات والی خاتون ہوں گی، خود ہی دیکھ کر چلی جائیں گی۔ حقیقتاً کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لگا ڈھیروں غبار بھرا تھا اس مٹھی بھر قصور میں۔ سنو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سخت لہجے میں کہتے ہوئے کسی نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا۔ اس نے سٹ پٹا کر آنکھیں کھول دی۔ ناگواری سے اسے دیکھ کر وہ جھٹ سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہاں کسی سے اپنے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارے بھلے کی بات ہے۔ منہ بند رکھو گی تو ہی سکون سے جب تک چاہو یہاں رہ سکو گی، وگرنہ اس گھر سے بھی پل بھر میں سڑک پر کھڑی ہوگی۔ وہ اتنی تلخی سے بول رہا تھا کہ اس کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے مرحوم دوست کی بہن بتایا ہے، جس کا ماں سوائے ایک چچا کے دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس نے جائیداد کے لالچ میں تمہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ منصوبہ بندی خوب کر لیتے ہو تم، وہ طنزیہ انداز میں کہتی اسے گھورنے لگی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے گھر والوں سے کیا لینا دینا، میں اب ان پابندیوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اچھا، وہ استاذیہ ہنسا۔ مجبور ہی تو محتاج ہوتا ہے۔ تم بھی بھول رہی ہو اپنے محلے والوں کی آوازوں پر۔ کیا کہو گی؟ یہاں سب کو تمہارے گھر والوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے گھر سے فرار ہو گئے ہیں۔ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جانا چاہو تو بتا دو، کہیں اور جانے کے قابل چھوڑا ہے تم نے؟ اس نے بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور نہیں جاؤں گی، انہیں تلاش کروں گی۔ تمہاری ذمہ داری ہی نہیں، تم پر فرض ہے۔ کوشش کروں گا، وہ ٹالنے کے انداز میں کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ کوشش نہیں مہروز علی خان، وعدہ کرو۔ وہ اس کی آستین مٹھی میں لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے بولی۔ وہ اس کی حرکت پر گڑبڑا گیا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ باہر کھٹکا ہوا تو وہ جلد سے کہہ کر فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا بخار تو رفع ہو چکا تھا، نکات باقی تھی، اور وہ زیادہ تر اسی کمرے میں محدود رہی تھی جہاں اسے پہلے دن سے ٹھہرایا گیا تھا۔ اسے اپنے ذہن کو پرسکون حالت میں لانے کے لیے اور آئندہ کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا، اور یہ پناہ گاہ فی الحال اتنی نامعقول بھی نہیں تھی۔ مہروز کی گزشتہ دھمکی سے اسے کچھ ہراساں کر دیا تھا، سو وہ ان کے رحم کرم پر اکتفا کرنے پر مجبور تھی۔ سب لوگوں نے ستارہ آپی، نوید بھائی اور اماں کا پرخلوص اور مشکوانہ رویہ اسے بعض اوقات شش و پنج میں مطلع کر دیتا۔ وہ ان کے خلوص کا جواب ہزار چاہنے کے باوجود اپنائیت بھرے لہجے میں نہیں دے پائی تھی۔ عجیب اکڑ سا رویہ رہتا تھا اس کا۔ ذہنی طور پر وہ مہروز کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی اپنے ساتھ ہونے والے کے لیے مورد الزام ٹھہراتی تھی۔ ستارہ آپی کے دونوں بچے عافیہ اور وحید ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے۔ اس کی بیزاری کے باوجود موقع پاتے ہی اس کے پاس آ دھمکتے۔ دھوپ چمک رہی تھی، وہ اسے بہت اصرار سے چھت پر لائے تھے۔ ستارہ آپی مارے خوشی کے اپنا ایک عدد نیا سوٹ تھامے اس کے پیچھے ہی چلی آئی، اور اب اسے اسی وقت لباس تبدیل کرنے پر اصرار بھی کر رہی تھی جب سیڑھیوں میں سے مہروز خان کی جھلک دکھائی دی۔ وہ ستارہ آپی کو بلا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر جائے اور اس سے پوچھے اتنے دنوں میں اس نے اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں، اس کے اہل خانہ کا کوئی سراغ ملا یا نہیں، مگر سب کی موجودگی میں وہ اپنی اس سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ طبیعت یک بیک بیزار ہونے لگی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس شخص سے کسی اچھائی کی توقع فضول ہے۔
تو مجھے خود بھی کچھ کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے علی امریکہ نہ گیا ہو. میری گمشدگی نے اسے کسی حد تک متاثر تو کیا ہوگا. مجھے فون کرنا چاہیے، شاید معاملہ آسانی سے سلجھ جائے. اس نے نیلگو عثمان پر نظریں جمائی اور سوچا، اور پھر اس روز کے بعد سے وہ موقع تلاش میں رہنے لگی جب نظر بچا کر کسی کے علم میں لائے بغیر فون کا استعمال کیا جا سکے. ستارہ آپی آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے. سنجیدگی تو جیسے اب اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی. کہاں تو وہ گھر میں داخل ہوتا تھا تو ہنگامے جاگ اٹھتے تھے. اماں بی کے دل سے ہوک سی اٹھی. کہاں جائے گی وہ جب اس کا کوئی ہے ہی نہیں. ستارہ آپی متعجب سی اسے دیکھنے لگی. باہر جان کے دشمن گاٹ لگائے بیٹھے ہیں، اس سے کچھ پوچھوں تو رونے لگتی ہے. میرے تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. کیسی بری پری چہرہ لڑکی اور کیسا نصیب. ستارہ آپی نے سر دہا بھری. اماں بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. اس کے حساب پر پہ طاری بوجھ کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا. وہ گڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. مہروز بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. اماں بی نے موندی موندی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. لڑکی ذات ہے، بے سہارا ہے. مشکل وقت میں اگر ہمارے پاس آئی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی اٹھانا ہوگی. میں سوچ رہی تھی کہ بہتر طریقے سے سنبھل جائے اگر تمہاری شادی اس سے کر دی جائے. کیا کہہ رہی ہیں اماں آپ؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. نہیں، میں کسی صورت ممکن نہیں ہے. وہ جہاں کہے گی میں اسے چھوڑ آؤں گا، چاہے دارالعمان میں سے. دارالعمان میں؟ ستارہ آپی نے چونک کر اسے دیکھا. تمہارا ضمیر گوارا کرے گا؟ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو پھر اسے یہاں لائے ہی کیوں تھے؟ بہت بڑی بھول ہوئی ہے مجھ سے. پچھتا رہا ہوں کہ وہی مرنے کے لیے چھوڑ کیوں نہیں دیا. وہ تلخی سے بولی. مگر ہمیں اسے اپنے ہاں رکھنے کا کوئی پچھتاوا، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا. میں نے اسے بہن کہا ہے اور اب بہن بن کر بھی دکھاؤں گی. ستارہ آپی نے برا مانتے ہوئے کہا. ٹھیک کہہ رہی ہیں ستارہ، اسے تحفظ دینا ہمارا فرض ہے اور اس کا واحد حل یہی ہے ہمارے پاس. اماں نے تائید کی. اماں آپ کو ساری دنیا عزیز ہے سوائے اپنے بیٹے کے. جہاں قربانی کی ضرورت ہو مجھے آگے کر دیا کرے. وہ بنا کر بولا. یہ بات کی آئندہ کبھی مت کرنا. تمہارے سہارے ہی سے تو میں جی رہی ہوں. خدا سے عمر دراز لکھوا کر نہیں لائی. آج بینائی کم ہوئی ہے، کل کو آتی جاتی سانسیں بھی رک سکتی ہیں. میری اس خواہش کو حسرت مت بناؤ. جاؤ جا کر اپنا گھر خالی کراؤ. چھوٹا ہے تو کیا ہوا، اپنا ہے. انہوں نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا. اماں اس کی شادی ہی کرنی ہے تو کسی سے بھی کر دیں. اس نے ضد چو کر کہا. جب تم پر اختیار نہیں رہا تو کسی دوسرے کے بارے میں کیا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. ہاتھوں کا چھجا بناتے ہوئے انہوں نے مہروز کو بغور دیکھا. ستارہ تم بچی کی رضامندی میں بھی معلوم کر لو، بہت ضروری ہے. انہوں نے جیسے بات ہی ختم کر دی. اس کی حالت یوں تھی کہ جیسے وہ اپنے پھیلائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس کر رہ گیا ہو. اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی، جو کہ اس کی تعویل میں بھی رہ چکی ہے. اگر عزیز رشتہ دار کو اس بات کی پھنگ بھی پڑ گئی تو اسے سوچ کر ہی ہول اٹھنے لگے. مردانگی کی تذلیل پر انتقام کے طور پر جو قدم اٹھا چکا تھا، اب اس کے نتیجے میں عزت بھی داؤ پر لگنے جا رہی تھی. زندگی میں پہلی بار اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا. کندھوں پر جیسے ناقابل برداشت بوجھ لا دیا گیا ہو. وہ شدید غصے کے عالم میں باہر نکل گیا. رات دیر تک جاگنے وجہ سے صبح آنکھ دیر سے کھلی. بستر کی سروٹیں نکال کر وہ باہر آئی تو ستارہ آپی کے پاس کوئی ہمسائی عورت بیٹھی خوشگوار گفتگو کر رہی تھی. وہ سلام کر کے پلٹنے لگی تو انہوں نے اسے آواز دے کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا. ستارہ یہ کون ہے؟ تم نے اب تعارف نہیں کروایا. خاتون نے اینک ناک پر جماتے ہوئے اسے باغور دیکھا. میری کزن ہے عروج، آج کل میرے پاس آئی ہوئی ہے. اچھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اسے. وہ ان کے جواب سے غالباً مطمئن نہیں ہو سکی تھی. اسے کوفت ہونے لگی. بہت کم گھر سے نکلنا ہوتا ہے اس کا، اسی لیے آپ یہ چائے پئیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے. انہوں نے ٹالتے ہوئے کہا. اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری کو محسوس کرتے ہوئے موضوع تبدیل کیے رکھا. جب وہ خاتون اٹھ کر چلی گئی تو ستارہ آپی نے اسے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے پایا. اندر بیٹھے بیٹھے اکتاہٹ تو ہوتی ہوگی تمہیں. باہر نکلا کرو. نوید تو صبح صبح ہی چلے جاتے ہیں. گھر پہ میرے اور خالہ اماں کے علاوہ اور ہوتا ہی کون ہے. میں آپ لوگوں کے ہونے سے کوئی بندش تو محسوس نہیں کرتی. میں تو آپ سب کی محبتوں کی مشکور ہوں.
अम्मा भी आप बहुत अच्छे हैं। उसे दुनियावी नबानी आ गई थी। तुम खुद बहुत अच्छी हो, इसलिए हम सब भी तुम्हें अच्छे लगते हैं। वो खुश दिली से मुस्कराई। मैंने तो नाश्ता खाला अम्मा के साथ कर लिया है। आज नवीद इन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर गए हैं। तुम्हारे लिए नाश्ता यही ले आती हूँ। वो खड़ी हुई। नहीं आपी, आज कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा, बस चाय का एक कप दे दें, इसने बोझल लहजे में कहते हुए इन्हें पकड़ कर बैठा दिया। उन्होंने थर्मोस से कप में चाय भरकर इसे थमाई और खुद बच्चों को की फैलाई हुई चीज़ें समेटने लगी। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है अरूज? फराखत पाते ही उन्होंने धीरे से पूछा। उसने खाली खाली नज़रों से इन्हें देखा। इस सवाल का इसके पास जवाब ही नहीं था। चुपचाप सर झुकाया। देखो अरूज, मैंने तुम्हें बहन कहा ही नहीं। इन चंद दिनों में दिल से तस्लीम भी कर लिया है। अगर ये जो लोग होते हैं ना, इन्हें खोज की बीमारी होती है, अपनी तसल्ली के लिए कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। जब इन्हें बात को तैया तक नहीं पहुंच पाते तो फिर जब तौफीक मनगढ़ंत बातें मशहूर कर देते हैं। आज इस हमसाई ने पूछा है, कल कोई और रिश्तेदार भी आकर सवाल कर सकता है। उन्होंने तहमत बांधी। मैं आपका मसला समझ सकती हूँ आपी। उसने गहरा सांस लिया। मैं कहीं जॉब कर लूँगी और रिहाइश में और हॉस्टल में वक्त गुजार लूँगी। ये मसाइल का हल नहीं है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम सब आसानी से तुम्हें अपने घर से निकाल कर मुतमिन हो जाएंगे? खाला अम्मा तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी तस्वर करने लगी हैं, तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हैं। वो झिझक कर रुकी। मैं रोज़ से तुम्हारी शादी की ख्वाहिशमंद है। शादी? इससे वो खौफजदा होकर बुरी तरह चौंक गए। दिल सूखे पत्ते की तरह लरजने लगा था। इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का तस्वर ही जानलेवा था। अरे इतना खौफनाक तो नहीं है मेरा भाई। वो उसके अरसा वो जाने पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो दिल का बहुत अच्छा है, मूडी ज़रूर है और गुस्सा तो उससे पहले भी बहुत आता था, मगर खुश मिजाज हुआ करता था। बस एक हादसे ने इसे बहुत बदल दिया है। खाला अम्मा ने बचपन ही से मेहनत की आदत डाल दी है। खालू को तो उसने देखा भी नहीं है। वो इस्मालती वर्कशॉप में मुलाजम हो गया था, मगर खाला अम्मा ने इसकी पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो दी। 2-3 साल पहले जर्नलिज्म में MA कर लिया, मगर कहता है कि मुकाबले के इम्तहान मैं ज़रूर दूंगा। इरादे का पक्का, इंशाअल्लाह मुस्तकबल खासा रोशन है। वो कहती चली गई और इसके कानों जैसे धुआं सा उठने लगा था। दिल तो चाह रहा था कि इसका सारा कच्चा टटा खोल कर रख दे। इसके साथ चले वादे की पासदारी का कोई ख्याल नहीं हो। कैसे बहानों से अब इन सबको अकड़कार बनाकर मुझे सारी उम्र के लिए बेबस करना चाहता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका दिल चीखा और वो इस तरारी कफियत में उठकर टहलने लगी। ज़बरदस्ती की बात नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो और चाहे तो पी लेती, ठंडी होगी है। मैं ज़रा नहा लूँ। वो उसे सोचने का मौका देना चाह रही थी। तन्हाई फराहम करते हुए चली गई और इसके अंदर तो जैसे ज्वार फूटा था। फौरी तौर पर दिल में अली से रब्ता करने का ख्याल आया। हो सकता है उसे अभी मेरी तलाश हो, मेरी कुछ मदद कर सके, अम्मी अब्बू का कुछ पता मिल जाए। दिल में महम सी उम्मीद क्या जाती, जैसे तवानाई मिल गई हो। मौका अच्छा था। सितारा अपनी बाथरूम में जा चुकी थी। उसने बरामदे में रखे फ़ोन पर जल्दी से नंबर डायल किए। बेल जा रही थी और उसका दिल जैसे कानों में धड़कने लगा कि वो दूसरी तरफ रिसीवर उठा लिया गया। हेलो हेलो, बिनेश आंटी की आवाज़ समात से क्या लगवाई हिम्मत जवाब देने लगी। हेलो जी, ये अली साहब का घर है। वो गालबन रिसीवर रखने लगी थी जब उसने झिझकते हुए आवाज़ बदल कर पूछा। जी हाँ, मगर आप कौन बोल रही हैं? मैं अरूज की दोस्त निमरा हूँ। उसके घर वालों का पता करना था कि वो कहाँ गए हैं। देखो बीबी, हमारा अब इससे कोई तल्लक नहीं रहा। वो कहाँ हैं मालूम नहीं, वो बेरुखी से बोली। मगर अरूज की शादी तो मत नाम लो इस लड़की का बार बार। ऐसी लड़कियों को तो पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। इसने हमारे मुंह पर भी कालक मल दिया। एन शादी के रोज़ जेवर कपड़ा लेकर अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई। ऐसा ही करना था उसे तो मेरे बेटे को फांसने की क्या ज़रूरत थी। वो न जाने क्या कुछ कह रही थी। दुख और
صدمے کی کیفیت سے بوجھل ہو کر اس نے خود دی لائن کاٹ دی۔ ٹانگیں لرز رہی تھی۔ دل کی مسنت پر پرجمان علی کے نقش لے کر تو جیسے تنزیہ نظروں سے ہی گورنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر سے سائبان ہٹ گیا ہو، وہ کھلے آسمان تلے لوگوں کی تمسخرانہ نگاہوں کا سامنا کرنے کے لیے تنہا کھڑی ہو۔ ہاں ایسی تو ہے جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ ریسیور تھامے زمین پر جھکتی چلی گئی۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا جو اب اس کی مستقل رہائش گاہ کا درجہ پا چکا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کے عالم میں پائی جاتی تھی، جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو۔ آنکھ کھلے گی تو اپنے گھر میں بہن بھائیوں کے درمیان ہوگی۔ اسے خوش فہمی تھی جیسے علی ابھی اس لگن سے وعدہ دل وا کیے اس کا منتظر ہوگا۔ بینش آنٹی سے گفتگو کے بعد اس کے دل میں جلتی امید کی ننھی سی کرن بھی بجھ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب اماں بی کی نگاہ اس پر پڑی۔ کیوں ہلکان کرتی ہو خود کو بچی، جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ کیسے بہت مشکل سے ہے میرے لیے سب کچھ بھول جانا۔ وحشت ہو رہی ہے مجھے یہاں، میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں یہاں بھی نہیں رہوں گی۔ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں ٹھوکریں کھانے کے لیے اپنے گھر سے جانے کا نہیں کہوں گی۔ جوانی میں بیوگی کی عمر گزاری ہے، میں جانتی ہوں اکیلی عورت کے لیے اس معاشرے میں ڈنگ سے سر چھپانے کی جگہ بھی میسر نہیں ہوتی۔ منزلیں عریض و نظریں جینا دشوار کر دیتی ہیں۔ تمہیں ہمارے خلوص پر شبہ ہے تو پھر بھی ماروز سے شادی کر لو گی تو دنیا والوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جاؤ گی۔ جتنا سوچتی رہو گی اتنا ہی الجھ جاؤ گی۔ اور وقت الجھ کر ہی تو رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے اپنے دل میں مچلتے ہوئے ارمانوں اور امنگوں پر بے بسی کی چادر اڑا دی اور ان غیر لوگوں کے ہاتھوں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہی شخص اس کا نصیب ٹھہرا جس کی شکل کو اس نے کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، جس کی طرف نفرت سے ہی نگاہ اٹھائی تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس دل میں آگ سی بھڑکا دیتا تھا۔ اسے وہی روسی جوڑا اور زیور پہنایا گیا جو اس کے لیے ذلت کا نشان بن گیا تھا، جس سے کبھی اس کی بہت معصوم خوشگوار یادیں وابستہ تھیں اور جسے پہن کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے غلاظت کے ڈھیر میں بیٹھ گئی وہ، مگر وہ بے حس تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ کب تارا آپی نے اس کی نظریں اتاری، اماں جی نے کون سے شگن پورے کیے اور کب وہ اس کمرے سے غائب خاصے دور اس چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اسے عمر قید ہو گئی ہے۔ تنہائی میسر آتے ہی اس نے سب سے پہلے خود کو بھاری غرارے اور دیگر آرائش چیزوں کے بوجھ سے آزاد کیا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ بکھری ہوئی چیزوں کے درمیان صوفے پر کشن رکھے سو رہی تھی۔ اس نے حیرت تھی کہ اس قدر اکڑ والی لڑکی نے کس قدر آسانی سے ہاں کہہ دی، اور اسے غصہ تھا تو وہ ساری زندگی کے لیے اس کے سر مونڈ دی گئی۔ کوئی روایتی جذبہ نہیں تھا اس دن کے حوالے، دل کے کسی کونے میں نہیں تھا۔ ایک اونچی سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کونے میں رکھے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دن بھر کی تھکن کے باعث اس کی آنکھ بھی جلد لگ گئی تھی۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر موجود نہیں تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، الٹے سیدھے سلیپر پہنے باہر آیا۔ برآمدے میں زیرو پاور کے بلب ملکجہ سا اجالا بکھیر رہی تھی اور اس کے کونے میں تخت کے پاس ہولہ سا نظر آیا۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے گرد دونوں ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں اس وقت؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ بے فکر رہو، خودکشی نہیں کروں گی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو پھر کیوں بیٹھی ہو یہاں؟ تماشا بنانے کے لیے؟ وہ دبی آواز میں گھرایا۔ خدشہ تھا کہ اماں جاگ گئی تو اس کے لیے لتیں لے گی۔ اچھی طرح جانتے ہو تم، میں نے اس شادی کو سرے سے تسلیم نہیں کیا، اس لیے جو میں کرتی ہوں مجھے کرنے دو، جو کرنا ہے چاہو تمہیں کرنے دوں۔ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا اس کی طرف تیزی سے بڑا ہی تھا کہ وہ ڈر کر اپنی جگہ سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے بازو سے گھسیٹ کر کمرے میں دھکیلا اور کنڈی چڑھا دی۔ تمہارے عشق میں مبتلا نہیں رہا ہوں میں، کاغذی طور پر ہی صحیح، مگر تمہارے سارے جملہ حقوق میرے نام ہیں۔ اپنی عزت کی پرواہ کی خاطر میں کیا قدم اٹھا سکتا ہوں تم نے دیکھ لیا ہے نا، میری مرضی کے بغیر تم اب کچھ نہیں کر سکتی، سمجھی، ورنہ گلا گھونٹ کر مارنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ایک ہی بار تو یہ احساس کرو، میری جان چھوٹ جائے گی، تمہاری وجہ سے آج اس حال تک پہنچی ہوں، پہلے گھر والوں کی جدائی سہی اور اب بدنامی اور رسوائی کا داغ سمیٹے ساری زندگی کے لیے اس جہنم میں
آ گئی ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائی سسکنے لگی۔ کسی نے کہا تھا کہ اس جہنم کو اپنانے کے لیے ٹھنڈا ڈھونڈ لیتی تم اپنے اس چہتے منگیتر کو، تمہاری قدر ہوتی یا تم اہم ہوتی لوگوں کے لیے تو وہ تمہاری تلاش میں مارے مارے پھرتے، حق جتاتے، مگر وہ تمہارا باپ تو چوہے سے بھی زیادہ بزدل نکلا۔ وہ طنز کے نشتر اس کا سینہ چھلنی کرنے لگا۔ ہاں، گہرے دکھ سے بوجھل سانس آزاد کیا۔ ہاں، یہی ایک دکھ، ایک شکوہ کسی برشی کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ گزشتہ چند ماہ میں گزرنے والے سارے مرحلے اس کی زندگی کو پل بھر بدلنے والی ڈگر پر ڈال رہے تھے، مگر یہ مرحلہ، یہ راستہ سب سے دشوار اور بے حد اذیت ناک تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی نڈال ہو کر رہ گئی تھی۔ صبح کے سوچتے ہوئے، صبح اس کے سوجے ہوئے پیوٹے بامشکل کھلے، رات نہ جانے کب سکتے سکتے آنکھ لگ گئی تھی۔ باہر آنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر اماں کی آوازیں باہر اکڑوں آوازوں اسے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ باہر لگے نلکے سے منہ پر دو چار چھنٹے مار کر وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ برآمدے میں بچھے تخت پوش پر اماں ناشتہ بچھائے بیٹھی تھے۔ عین اسی لمحے وہ کچن سے چائے کا تھرموس لیے برآمد ہوا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ اماں کے مقابل جا بیٹھا۔ اماں کی آواز پر وہ جھجکتی ہوئی ان کے پہلو میں جا بیٹھی۔ گرم گرم حلوہ پوری کے ناشتے کو دیکھ کر ہی بھوک چمک اٹھی تھی۔ سر جھکاتے ہی وہ شروع ہوگی۔ چائے کپ میں ڈال کر وہ سیدھی ہوئی تھی جب پشت سے اس کی آواز آئی، اچھا اماں، میں جا رہا ہوں، آج تو چھٹی کر لیتے، عروج کو کہیں گھما پھرا لاتے۔ اماں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ایسے چونچلوں کی تو نہ مجھے عادت ہے اور نہ ہی وقت ہے۔ نے یہ کیا بات ہوئی؟ بھول گیا وہ اپنی ساری باتیں اپنی بیوی کو چھوڑے۔ اماں پرانی باتیں نہ یاد کیا کریں، میں بھی اب وہ نہیں رہا۔ وہ رکھائی سے کہہ کر پلٹ گیا۔ جاؤ بیٹی، دروازے تک جا کر خدا حافظ کہو اسے۔ وہ جو دم سادے بیٹھی تھی، اماں نے اس کو شانے سے پکڑتے ہوئے زبردستی اٹھایا۔ بیوی کی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں دل میں محبت بڑھاتی ہیں، ہے نا؟ محبت اور سوائے انتقام، غصے اور خونخواری کے کچھ نہیں بڑھنا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سستی سے چلی گئی۔ کیوں آئی ہو تم میرے پیچھے؟ وہ گیٹ سے نکل رہا تھا، اسے دیکھ کر غصے سے بولا۔ وہ خدا حافظ نہیں، گیٹ بند کرنے۔ اس کے کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے باہر نکل گیا اور وہ چلتی گرتی گیٹ بند کیے بغیر ہی پلٹ آئی تھی۔ کوئی توقع اس سے وابستہ نہیں تھی، پھر بھی اس کی حرکتیں اسے بہت آزردہ کرنے لگی تھی۔ وہ کب اس کے ہمراہ باہر گھومنے پھرنے کی خواہش مند تھی۔ ایک خدشہ سا لاحق رہتا تھا کہ نہ جانے کب کوئی شناسا مل جائے، نہ جانے کتنی انگلیاں اس کی طرف اٹھیں گی اور کتنی زبانیں کھل جائیں گی۔ یہ شہر اس کے لیے جنبی نہیں تھا۔ کتنی بے فکر سی زندگی ہوا کرتی تھی، اپنی نیند سونا، مرضی سے جاگنا، من چاہی مصروفیات اور لگے بندے کام، بھائی بہنوں کی محبتیں، چھیڑ چھاڑ، امی کی ڈانٹ اور ابو کے مزاج کی سختی، سب ہی کچھ عزیز تھا اسے۔ ابو کی سختی اور بہت سی باتیں عجیب ضرور لگتی تھی، مگر فطری پیار کا جذبہ تھا، بہرحال برقرار رہتا تھا۔ اس کے افرار کا ایک عام سوچ کی محبت پھر سے دل کی عامل لڑکی ہو کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عدنان بھرا ان کے سخت لہجے پر اکھڑ جایا کرتا تھا تو وہ مذاق کرتے کرتے اسے بھی نارمل کر لیا کرتی تھی۔ ایک بار گاڑی لا کر کے بھول گیا تو انہوں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ ان کے غصے کا تو تمہیں پتہ ہے عدنان، غلطی تو بہرحال تم سے ہوئی ہے۔ اس نے عدنان کو بچانا چاہا۔ وہاں تو انہیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تھا، ہم بھی انسان ہیں، غلطی کا امکان رہتا ہے۔ وہ آزادی سے بولا، پتہ ہے بجو، جب ابو اس بری طرح ڈانٹتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کسی چیز کو چیر پھاڑ کر رکھ دوں۔ تم مستقبل میں بنو گے کیا؟ شکاری؟ جی نہیں، ڈاکٹر، بلکہ سرجن۔ وہ فوراً اترایا۔ وہ ایک ہی بات ہے، دونوں کا کام ملتا جلتا ہے۔ اس نے بے ساختہ کہا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ وہ کھڑکی کھولے باہر گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر اپنی یادوں میں مگن تھی۔ اماں بھی آرام کر رہی تھی۔ کون جانتا ہے کسی کے خواب اور خواہشات تکمیل کا درجہ پا سکیں گے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور سامنے نظر اٹھی تو گلی سے گزرتا کوئی شوقین مزاج شخص رک کر فرد شوق سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ مہروز نے اس کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی روح فنا ہوگی۔ ہائے! اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے زوردار انداز سے کھڑکی بند کر دی۔ مت کھڑی ہوا کرو یہاں، پہلے ہی کم عذاب نہیں بھگتے ہیں میں نے، اب بیٹھے بٹھائے پھر کسی کو پیچھے لگوا لو۔ رہی صحیح عمر ان جھگڑوں میں پڑ کر گزار دوں۔ کتنا کڑوا مزاج تھا اس کا، اتنی تلخی سے
بسا اوقات مخاطب ہوا کرتا تھا کہ اس کے اندر تک زہر پھیل جاتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے آنے کی اوقات میں مصروف نظر آئے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ سہارا وقت اس کے سر پر سوار منقد رہتا تھا، مگر یہ بھی علم نہیں تھا کہ کب کون سی بات اسے بری لگ جائے۔ وقت گزر تو رہا تھا، مگر اس کی سست روی کا احساس سب سے زیادہ اسی کو ہوتا تھا۔ گھر کے کام الٹے سیدھے کر ہی لیا کرتی تھی کہ بہرحال وہ ایسے ماحول اور یہاں کی مشقوں کی عادی ہرگز نہیں تھی۔ ورک شاپ سے واپسی پر اس کے پہلے میلے کچیلے کپڑے دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ تھک جاتے اور کمر جواب دے جاتی تھی۔ شکریہ کا ایک لفظ نہ کہتا، تشکر بھری نگاہ کا آسرا بھی نہیں تھا۔ زندگی گزر رہی تھی دو مسافروں کی طرح، پھر جو موئے سفر تھے مگر ایک دوسرے سے اجنبی آ گئی تھی معاملات میں، بظاہر لا تعلق مگر پھر بھی لاشعوری طور پر ہر حرکت اور ہر عمل سے باخبر۔ وہ اس کی بے چینیوں اور بیزاری سے واقف تھا اور اس کی حد درجہ محنت و مشقت سے۔ دن بھر ورک شاپ میں مصروف وقت گزارنے کے بعد بھی رات کا بیشتر حصہ وہ پڑھنے میں گزار دیتا۔ مقابلے کے امتحان کی وہ بہت دل جمعی سے تیاری کر رہا تھا۔ عجیب سی طبیعت کا مالک تھا، جس کام کا سوچ لیتا ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ ایک وہ تھی کہ کسی کام میں دل لگا ہی نہیں پاتی تھی۔ اماں بی نے کئی بار کہا کہ وہ بھی پڑھائی مکمل کر لے، مگر اس نے حامی نہیں بھری۔ اس کے پیش نظر بہت سے خدشات تھے اور وہ یہ بھی جانتی تھی جو اسے کھڑکی سے جھانکتے نہیں دیتا تھا اس کام کی اجازت کہاں دے گا، اور اسے اپنی بے عزتی کروانے کا حاز خود کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ تو پڑھ کر خود اس سے مخاطب ہونے میں بھی پرہیز کیا کرتی تھی۔ اس کا خواب سچا ہوا تھا، وہ امتحان میں کامیاب ہوا اور وہ امتحان میں کامیاب دلی مسرت سے ایک احساس نے چہرے پر شاہی سختو کے رنگوں کو خاصا مدھم کر دیا۔ وہاں اس کی یہ انا اور بھی بلند ہو گئی تھی۔ ٹریننگ مکمل ہوئی تو پوسٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نگری گھومنے ماہ و سال گزرتے چلے گئے، مگر اس کی تلاش کا سفر رکا نہیں۔ وہ باہر نکلتی تو ہجوم میں بازاروں سڑکوں پر وہی شناسا چہرے تلاشی پھرتی۔ ایک آس تھی بن جاتی، شاید اس جگہ، شاید اس شہر میں کوئی مل جائے، مگر ہرگز نہیں۔ وہ اس کی دن کی مایوسی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی اثنا میں وقت نے اس کی جولی میں ایک پھول فاطمہ کی صورت میں ڈال دیا۔ سب ہی بہت خوش تھے، اماں بھی اس کے پاس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ستارہ آپی نے سنا تو وہ دوڑی چلی آئی، اور وہ زندگی میں پہلی بار اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب وہ اس کے سرہانے رکھ کر چلا گیا، جسے بغیر کھولے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ مجھے ان بلاؤں کی ضرورت نہیں، تم نے کھویا ہی کب ہے؟ اب تک پایا ہی پایا ہے۔ تم میرے احساس کی گہرائی کو کہاں تک ناپ سکتے ہو؟ آج اس موقع پر میرے آس پاس ہوتے۔ اس کی آنکھیں یہ سوچ کر بھیگ گئی تھی، بڑے گھروں میں ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل رہنے کے لیے بہت سے کونے مل جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنی ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتی۔ اماں بھی کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی تھی۔ وہ پل پل اسے آوازیں دیے جاتی۔ ان کی دیکھ بھال کرنے کا کام کائے فاطمہ کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ملازموں کا بھی بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ اس نے خود کو اس قدر مصروف اور مگن کر لیا تھا کہ مہروز کی موجودگی کا احساس بھی بعض اوقات ذہن میں سے محو ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی خاموشی اور روز بڑھتی ہوئی مصروفیات سے بھی چڑھنے لگا تھا۔ اس کی کیفیت تلے اکثر اسے بری تاب بھی جاڑ دیتا تھا۔ شادی کے بعد گزرنے والے 10 برس بھی انہیں ایک دوسرے کے قریب نہ لا سکے، اور لوگوں کے علاوہ اب تو اس کے رویے پر اکثر ان کی بیٹی کو بھی تشویش رہنے لگی تھی۔ پاپا، آپ کو ماما پر اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ دوبارہ اپنی مصروفیت میں سوال پوچھ کر اسے جھنجھلاہٹ کو بڑھا دیا کرتی تھی۔ دل پر ناقابل برداشت بوجھ کا اضافہ ہونے لگتا تھا۔ اماں بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، اور اسی 2 دن کی پوسٹنگ چھوٹے سے قصبے میں ہو گئی تھی۔ شفٹ ہونے کے بعد وہ پہلی فرصت میں ہی انہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ ان کے پاس مالی کی بیوی ہمہ وقت موجود رہتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہر روز کی ہمراہ انہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد اماں بی نے انہیں فاطمہ کے اہلے پن کے خیال سے واپس جانے پر اصرار کیا۔ وہ مہروز کے پیچھے پیچھے چلتی اپنی گاڑی کی
طرف جا رہی تھی جب ایک سفید کار ان کے پاس سے گزری۔ آروج نے اس پر سرسری سی نگاہ دوڑائی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے نوجوان کی صورت دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ جانی پچھانی سی صورت دیکھ کر ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ عدنان میرا بھائی، اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوگی۔ گاڑی ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ چند قدم آگے نکل جانے والے مہروز کی طرف دوڑی۔ ہاں یہ وہی تھا مہروز، یہ عدنان ہی تھا۔ میرا بھائی پلیز جلدی سے اس گاڑی کے پیچھے چلو۔ اس نے بے تابی سے مہروز کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ شدرا سا اسے دیکھنے لگا۔ پلیز وقت ضائع نہ کرو، وہ لوگ یہ اسی شہر میں ہیں، میرے آس پاس، میرا دل کہتا ہے میں ایک روز انہیں ضرور ڈھونڈ نکالوں گی۔ وہ تیزی سے گاڑی سڑک پر لے آیا مگر تب تک وہ سفید کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ سڑکوں پر ادھر ادھر تلاش کرنا بے سود نکلا۔ اپنے اپنے احساسات و سوچوں سے جنگ کرتے وہ بالآخر گھر چلے آئے۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ گاڑی پورچ میں رکتے ہی وہ بول اٹھی۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے میرے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملواؤ، میں ساری زندگی تم سے کوئی شکوہ ہی نہیں کروں گی۔ وہ عجیب مقصد میں الجھا ہو کر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کہاں کیا اب یہ مزید آزمائش میں ڈالے گی؟ میری بیٹی میری بنی بنائی ساکھ لمحے میں ختم کر کے رکھ دے گی۔ خاموش کیوں ہو؟ ہر روز یاد کرو گی تم مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم انہیں تلاش کرو گے۔ ضمیر کی خلج کبھی تو تمہیں بے چین کرتی ہوگی۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم خود اس سے بوجھ سے آزاد کر لو؟ مجھے کون سا یہ واحد لمحہ عنایت کر دو خدا کے لیے مہروز۔ وہ شدید جذبات سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس پر چھائی بے بسی کے اثار توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آستگی سے اپنا آپ اس سے چھڑایا اور تیزی سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ شام ڈھلنے لگی تھی جب مہروز کا فون آ گیا۔ تمہارے بھائی کا پتہ چل گیا ہے، اس نے کہا ہی تھا کہ عروج کا دل پوری رفتار سے دھڑکا۔ سچ کہہ رہے ہو مہروز؟ خوشی سے اس کی آواز کانپنے لگی۔ دور اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے جہاں اماں ایڈمٹ ہے۔ میں نے بہت کہا کہ تم خود ان سے ملنے جاؤ گی، ایڈریس دے دو، مگر وہ نہیں مانا۔ پہلے خود تم سے ملنا چاہتا ہے۔ 7 بجے ڈرائیور اسے لے کر پہنچے گا۔ وہ دم سادے تفصیل سنتی رہی۔ اتنی بڑی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس کی سزا ختم ہونے والی تھی۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ یکدم ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ تھینک یو مہروز۔ فون تو کب کا بے جان ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھما ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ آدھا گھنٹہ باقی تھا اور اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ آخر اس کا بھائی پہلی بار اس کے گھر آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی فاطمہ کے کمرے میں پہنچی۔ کل سے وہ اپنی سہیلی کے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ اسے بھیجنے پر راضی ہوگی۔ عدنان کو دیکھ کر وہ طرح کے سوال کرنے لگتی۔ اسے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے فی الحال اس کا ذہن فارغ نہیں تھا۔ مالی اسے چھوڑنے چلا گیا۔ باہر راہداری میں ٹہلتے ٹہلتے وہ وفور مسرت سے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے جا رہے تھے۔ تبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ الٹے پاؤں دوڑ دروازے کی طرف بھاگی۔ گاڑی جا چکی تھی۔ وہ حافظ کی ریولنگ چیئر پر بیٹھا اپنے اندر کی کشمکش سے ناوزد آزما رہا تھا، مصروف تھا۔ 7 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ وہ گاڑی کا انتظار کیے بغیر ہی گھر کی طرف پیدل چل دیا۔ چوکیدار پورچ میں ڈرائیور کے ساتھ گپ شپ لڑانے میں مصروف تھا۔ اسے تھکے تھکے انداز میں اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں گھبرا کھڑے ہوئے۔ صاحب آپ نے مجھے بلوایا ہوتا، ڈرائیور نے کہا۔ کوئی بات نہیں رشید، آج پیدل چلنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ہاں تم جس مہمان کو لائے ہو اسے ڈراپ کر کے جانا۔ وہ ہدایت تو دیتا ہوا گھر کے عقبی حصے کی طرف چل دیا۔ ڈرائنگ روم کے اندر جانے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ اس کا ایک دروازہ بیک مارڈ میں بھی کھلتا تھا۔ فطری تجسس سے مجبور ہو کر وہ باہر رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بھائی کا کندھا میسر آنے پر اندر برسوں کا طوفان آنسو کی صورت میں ابھر رہا تھا۔ جانتے ہو عدنان، اپنے گھر کا دروازہ بند دیکھ کر مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ یوں لگا جیسے اپنے گھر سے ہی نہیں تم سب کے دلوں سے نکل چکی ہوں۔ لوگ میری ذات پر کیچڑ اچھالتے رہے اور تم سب نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بہت تلاش کیا بجو، مگر کوئی سہرا تو ملتا، اغوا کرنے والے کوئی اشارہ تو دیتے۔ آپ شادی والے دن غائب ہوئی تھی۔ لوگوں نے بہت آسانی سے وہ سب سوچ لیا جو حقیقت میں ہوا ہی نہیں تھا۔ بینش آنٹی نے برات واپس لے جانے پر بہت برا بھلا کہا، واویلا مچایا، مگر کمال انکل ڈٹ گئے۔ مجبوراً ثنا کا نکاح علی بھائی سے کر دیا گیا۔ رخصتی بھی ساتھ ہی ہوگی۔ اور ابو، وہ پھیکی سی ہنسا، ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ساری زندگی اپنے دل کی مانی ہے، ہماری سچائی کا اعتبار کہاں کرتے تھے۔ وہ لوگوں کی گھٹیا باتوں پر اعتبار آ گیا تھا انہیں۔ اس بات سے کو سرے سے انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ آپ اغوا بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے جملہ
انہوں نے ملائی نہیں شہر چھوڑ دیا۔ امی جب تک زندہ رہی بہت واسطے دیتی رہی کہ آپ کو ڈھونڈا جائے، کیا مطلب، کیا ہوا امی کو؟ اس نے بے چینی سے عدنان کو دیکھا، وہی جو قوت برداشت ختم ہو جانے پر ہوا کرتا ہے۔ برین ایمریج ہو گیا تھا انہیں، بیٹھے بٹھائے ایک روز ختم ہوگی۔ عروج کے رکے آنسو پھر سے جاری ہو گئے۔ لوگوں کی چبھتی نگاہوں اور طنزیہ باتوں نے ہر جگہ ہمارا پیچھا کیا۔ حقیقت کیا ہے یہ سب کو سمجھانا بہت مشکل ہے بجو، کسی کی مجبوری تک اس کا یک شنبے سے اس کی نگاہ تک پہنچتی ہے۔ عدنان نے گہرا سانس لیا۔ مجھے ایڈریس دو عدنان، اس نے خود پر قابو پا کر کہا۔ باہر کھڑے مہروز نے بے چینی سے پہلو بدلا، اس کے پاؤں اکھڑے اکھڑے تھکنے لگے تھے، پھر بھی وہ ہمتن گوش تھا۔ میں صرف ایک بار ابو سے مل کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی ہوں، انصاف طلب کروں گی۔ ان کے کیے کی سزا بھگتی ہے میں نے، اور پھر بھی قصوروار ان کی نظروں میں ہی ٹھہری۔ وہ اپنے کیے کی کافی سزا بھگت چکے ہیں بجو۔ عدنان نے فوراً کہا، فالج کا حملہ ہوا ہے ان پر، آپ کیا کہیں گی ان سے؟ جو 4 دن انہوں نے گزارنے وہ بھی مشکل سے گزریں گے۔ اف میرے خدا، میں اپنی ذات کے سار میں ہی بند رہی، تم سب پر ٹوٹنے والی قیامت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تم میں اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا عدنان؟ کیسے سنبھال پا رہے ہو تم سب کو؟ وہ پھر بکھرنے لگی تھی۔ مجھے ایک بار ابو سے ملا دو، آسما کی صورت دکھا دو، میرے بس میں ہوتا تو میں بن کہے آپ کو وہاں سے لے جاتا بجو۔ عدنان کے چہرے پر عجیب قسم کا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ بعض اوقات وقت بڑے تلخ فیصلے کر جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنے پڑتے ہیں، اور میں بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ یہاں سے نکلے تو کہیں اور پناہ ملے گی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو عدنان؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے سہم کر پوچھا۔ یہاں بینش آنٹی کے بہت سے رشتے دار ہیں، بہت عرصے کے بعد ثنا کے لیے ہمارے گھر کی راہ کھلی ہے، بہت تانے سے ہیں اس نے۔ علی بھائی آج بھی اپنے میاں بیوی بچوں کے ساتھ مگن رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ چند روز قبل ہی آسما کے رشتے کی بات پکی ہوئی ہے، انہیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہماری بڑی بہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے عدنان خاموش ہو جاؤ، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلا اٹھی۔ یہ سب لوگ میرے لیے غیر تھے، مگر ایک فرضی کہانی پر اعتبار کر کے ہوئے ان 10 برسوں میں ایک بار بھی مہر سے ماضی کے بارے میں متجسس نہیں ہوئے۔ میں اتنی برس ان کے خلوص پیار محبت کے جواب میں ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکی۔ خود کو اس ماحول میں مسفٹ سمجھا۔ تم لوگوں سے اچھا تو یہ مہروز ہے، انتقامی جذبے کے تحت لایا تھا، گھر کی عزت بنایا، تحفظ دیا، دنیا کی نگاہ اور گٹھیا سوچ کے آگے میرا صاحبان بن گیا۔ تم سب نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور باہر کھڑے مہروز پر ناقابل یقین حد تک حیرانگی طاری تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے اس کے ایک ایک آنسو کو دل پر گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہم اپنے اپنے حصے کا عذاب سمیٹ رہے ہیں، سولیوں پر لٹکتے ہمارے لاشیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے، مگر مجھے خوشی ہے بجو کہ آپ نے سب کچھ کھو کر بھی بہت کچھ پا لیا۔ ہو سکے تو ہم سب کو معاف کر دینا۔ وہ جذبات کی موتی برساتا اس کے ہاتھ کو قدرت سے چوم کر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ عروج کا دل اندر ہی اندر کہیں ڈوب رہا تھا، اس آس کے سہارے زندہ تھی کہ وہ کبھی تو وہ اپنی گمشدہ جنت میں جا ٹھہرے گی۔ آج وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ باہر کھڑے مہروز کو ضمیر کے خلش نے بے قرار کر دیا۔ وہ لمحہ ظاہر کیے بغیر اندر آ گیا۔ وہ پتھر کے بے بس بت کی مانند بیٹھی تھی، اسے طوفان کی طرح اندر آتے دیکھا اس بت میں حرکت ہوئی ہے۔ اتنی ذلت اور رسوائی کے باوجود میں زندہ ہوں، مجھ جیسا کوئی حرامہ نصیب ہوگا مہروز؟ اس کی بے چارگی پر مہروز کی پتھر جیسا دل پگھل کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو عروج، تم بہت عظیم ہو، مجھے پچھتاوے کی آگ سے نکالو، تمام عمر سلکنے کی جو چاہو سزا دو، مگر ایک بار کہہ دو تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا، میں تمہاری ساری محرومیوں کا ازالہ کروں گا، تمہاری کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لانے کے لیے اپنی انا کو فراموش کر دوں گا، میں تمہارا رکھا ہوا مقام وہی لانے کے لیے خود تمہارے باپ کے پاس جاؤں گا، لوگوں کی گھٹیا باتوں کے ڈر سے تمہیں ضائع ہونے نہیں دوں گا، بس ایک بار کہہ دو تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا۔ وہ اس کے گھٹنوں کو تھامنے بڑے جذب سے لرزتی کانپتی آواز میں مخاطب تھا۔ عروج سکتے کی کیفیت میں مبتلا تھی، یہ لفظ سننے کو اس کے کان ترس گئے تھے۔ اسی لمحے کا انتظار کرتے کرتے اس کی روح بوجھل ہو گئی تھی، اندر بھڑکتی آگ پر جیسے اس کی باتوں نے شبنم برسا دی تھی، اپنے اندر نئی توانائی پیدا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں موزن کی آواز گونج رہی تھی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، فلاح کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، میں نے سب کو معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کے ہونٹ
کانپے اور آگے بڑھ کر دل پر دستک دینے والی خوشی کو راستہ دیتے ہوئے دل گھنٹوں پر دھیرے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک لٹے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، نئے عزم کے ساتھ۔